फर्रुख फरियाल तो बुरी तरह मुझसे चिमट गई थी। इनमें गीता भी थी। वो ना जाने कब से खुद को रोके बैठी थी कि मेरे पहलू से लगी हुई हिचकियां ले लेके रोने लगी। मेरे हाथ पैर शल हो गए। कुछ सुझाव ही नहीं दिया कि इनसे क्या कहूँ, उन्हें क्या बताऊं कि मैं कहाँ था। मुनीर अली सजदे में चले गए थे। मौलवी अकरम जोर जोर से दुआएं पढ़ने लगे। किसी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, शायद इसलिए कि पहले उन्हें मेरी मौजूदगी के यकीन के लिए कुछ मोहलत दरकार थी। मैं बुत के मारे दिन के दरमियान खामोश खड़ा था। अबाजा ने यकीनन मेरी बेबसी महसूस कर ली थी। जब भी उन्होंने गीता, फर्रुख और फरियाल को मेरे पास से हटा दिया और मुझसे कहा कि अंदर जाके लिबास तब्दील कर लो। मुझे अपने लिबास की शकिस्तगी का ध्यान ही नहीं रहा था। एक रात में कपड़े क्या से क्या हो गए थे। सूखी कीचड़ से पांचे काले काले, गिरेबान और आस्तीनों पर जा बजा देवा के खून के धब्बे पड़े हुए थे। बेहतर यही था कि मैं अंदर चला जाऊं। इस तरह इनके तरह तरह के सवालों से भी बच सकता था। मैंने जल्दी से बरामदे की तरफ कदम बढ़ा दिए। बरामदे की सीढ़ियां तय करके अपने कमरे में जाते जाते यकायक मुझे जुगनू और देवा का ख्याल आया। मैंने सोचा पहले अंदर जाके हुलिया ठीक कर लूं, लेकिन मैं पलट के फिर नीचे आ गया। वो एक कोने में दुबके खड़े थे। मेरे वहां से हटने के बाद सभी की नजरें उन पर मरकूज थी। ये जुगनू और देवा हैं, मैंने सीधे विठल के पास जाके कहा। झींका दादा के पाड़े पर ये इनके साथ। विठल की आंखें दहक रही थी। मुझसे आगे कुछ न कहा जा सका। जुगनू और देवा जैसे बस इशारे के मुंतजर थे। उन्होंने चपड़ते हुए विठल के पैर पकड़ लिए। क्या है रे? यकीनन विठल को इनकी मुस्तैदी नगवार गुजरी होगी। मेरी तरफ से भी कुछ कम गुबार नहीं भरा होगा। उसने ठोकर मार के उन्हें खुद से दूर कर दिया। जुगनू और देवा वहीं सब्जे पर सुकड़े सिमटे बैठे रहे, कांपते हुए से। उन्हें उठने का भी यारा नहीं था। मैंने अपने औसान मुज्तमा की और कहा कि ये अब यहीं रहेंगे। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन अपने लहजे की तुंदी मेरे इख्तियार में नहीं थी और खुद मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बहुत नारवा और बेमहल बात कह दी है। मैंने विठल का रद्दमल देखने के लिए सर नहीं उठाया और वहीं से बरामदे की तरफ मुड़ गया। कमरे में मैं अकेला आया था। मेरे पीछे जुमरू और शामू भी आ गए। चंद लम्हों बाद मार्टी और टिंगू भी। वो इन दोनों को तनहा छोड़ाए थे। उनका ख्याल रखना जुमरू भाई। मैंने जुमरू से कहा, कौन है ये लीचड़ से? आप नई आदमी हैं। कांजी हाउस की तरफ को निकल गया था क्या? ऐसा मत कहो, मैंने तुर्शी से कहा। किसी के बारे में कुछ जाने बगैर ऐसा नहीं कहते। बिल्कुल चिड़ी मारे हैं ईमान से। बहुत लुटे हुए हैं वो। ये तो अंधा भी टेप लेगा। पर तू किधर से उठा लाया इनको? रास्ते में मिल गए थे। पहले से जानकारी थी क्या? अपने को इसी खोंटे के जान पड़ते हैं। हाँ, यहीं के हैं, मैंने धीमी आवाज में कहा। विठल भाई भी इन्हें जानते हैं। जरा ज़हन पर जोर देंगे तो उन्हें याद आ जाएगा। पर बात क्या है? लंबी बात है जुमरू भाई, छुपाने की नहीं है, मगर इस वक्त कुछ मत कहो। बस तुम्हें इनका ख्याल रखना है भाइयों की तरह। ये मेरी तुम सबसे इल्तजा है। मैं इन्हें यहाँ लाना नहीं चाहता था, लेकिन शायद इसके बगैर कोई। जुमरू, शामू, मार्टी और टिंगू मुतरद्दिद नजरों से मुझे देख रहे थे कि फर्रुख की आवाज़ पर सब चौंक पड़े। फर्रुख अंदर नहीं आई। दरवाजे ही पर उसने मेरे लिए जुमरू को कपड़े दे दिए। पहले नहा ले लाडले, पहचान में नहीं आ रहा अपने को। फिर कुछ देर को सो लेना। जुमरू ने कपड़े मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं ज़रा बाहर जाके इनको देखता हूँ। जुमरू के साथ मार्टी, शामू और टिंगू भी बाहर निकल गए। सारे जिस्म में चिपचिपाहट सी हो रही थी। उनके जाते ही मैंने गुसलखाने का रुख किया। पानी भी क्या चीज़ है, आदमी को नया कर देता है। कपड़े बदल के मैं बाहर आया तो जिस्म का कोई वजन नहीं लग रहा था। कमरे में कोई नहीं था। देर तक तो मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। फिर ऐसी आंख लगी कि कुछ होश ही नहीं रहा और कमरे में कोई नहीं आया। मुझे खबर नहीं हुई। मेरी आंख खुली तो मैंने हैरत से दीवार पर लटकी हुई घड़ी देखी। 3:30 बज रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन घड़ी बंद नहीं थी। कमरे में धीमी धीमी रोशनी थी। दोनों खिड़कियों के पर्दे गिरे हुए थे। सामने का दरवाज़ा भी बंद था और इसका पर्दा भी गिरा हुआ था। मैंने बिस्तर से उठने में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की। 3-4 छक्के मार के मैंने तौलिए से मुंह हुशक किया और बाहर निकलने वाला था कि उन्हें मेरे जागने की खबर हो गई। फर्रुख और शपारा ने पहले दरवाजे से झांक के मेरे जागने की तस्दीक की, फिर झिझकती हुई अंदर चली आई। उनके चेहरे खिले हुए थे। वो खाने के लिए पूछने आई थी और उनके कहने के मुताबिक दोपहर को सब ने वक्त पर खाना खा लिया था, लेकिन विठल की हिदायत पर मुझे नहीं जगाया गया। आज मुझे वाकई भूख लग रही थी। उनकी तरगीब से और चबक उठी। मेरी हाँ पर ना जाने क्यों वो बहुत खुश हुई और लपकती छपकती वापस चली गई। दूसरे ही लम्हे मुझे जुगनू और देवा की तरफ से बेकली हुई और बेइरादा मेरे कदम बाहर की जानिब उठ गए। घर में ऐसी चहल पहल नहीं। दोपहर के वक्त यूं भी सारे घर कुछ उदास से हो जाते हैं। चुमरू, शामू, माटी में से कोई भी मुझे नजर नहीं आया। कोने में बैठक थी, वहां विठल की मौजूदगी का इम्कान था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शायद विठल भी नहीं है। ये जानने के लिए मैं कमरे में दाखिल हो गया तो मेरे पांव ठुटक के रुक गए। सामने गदीले पर विठल करवट से लेटा हुआ था और साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस जुगनू इसके पैर दबा रहा था। कमरे में इन दोनों के सिवा कोई नहीं था। मुझे देख के जुगनू मुंतशर हो गया। इससे पहले कि विठल करवट बदल के देखता, मैंने इशारे से जुगनू को खामोश रहने और अपना काम जारी रखने की ताकीद की और दबे कदमों लौट आया। एक पहर में जुगनू का रंग ही बदल गया था। मुझे अपनी बुनियाई पर शुबा हो रहा था। लोग सच कहते हैं, बाज मनाजिर आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई मंजिल सर कर ली है।
وہ ابھی کمرے میں واپس نہیں آئی تھی۔ کوئی 10 منٹ گزر گئے، پھر وہ آئیں تو بھرے ہوئے تشت ان کے ساتھ تھے۔ شہپارہ نے فرش پر چٹائی بچھا دی اور دسترخوان بچھا دیا۔ ارے شہپارہ، میں نے تعجب سے کہا، ایک آدمی کے لیے اتنا لاؤ لشکر؟ ایک آدمی کیوں، ہم دو بھی تو ہیں، شہپارہ شگفتگی سے بولی۔ کیا مطلب، تم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا؟ اس وقت کچھ جی نہیں چاہ رہا تھا، شہپارہ کی بجائے فروخ نے بدبداتے ہوئے جواب دیا، اور نیچی نظریں کیے تندہی سے پلیٹیں اور کعبے رکھتی رہی۔ شہپارہ کھنکتی آواز میں بولی، ناشتہ بھی تو بہت دیر سے کیا تھا، آپ بسم اللہ کیجئے بابر بھائی، کھچڑی ویسے ہی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ فروخ کی آواز امی کی آواز سے بہت ملتی تھی۔ کھانا چن جانے کے بعد وہ ہمیں پکارتی رہتی تھی، ارے بھائی آ جاؤ، کھانا مٹی ہو جائے گا۔ وہی لب و لہجہ، لفظوں کی وہی نشست و برخاست، جیسے امی کی روح فروخ میں مجسم ہو گئی ہو۔ فروخ کے دوبارہ ٹوکنے پر میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھایا۔ کھانا اقسام میں اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا مقدار میں تھا۔ مونگ کی دال کی کھچڑی، آلو کا رائتا، بھنڈی قیمہ اور روٹیاں، سرکے کا اچار بھی تھا۔ سب کچھ بہت لذیذ تھا۔ ہاں اگر کچھ بے ذائقہ تھا تو وہ خاموشی تھی۔ اسے دور کرنے کے لیے میں نے اٹکتی زبان سے کہا، گھر میں کچھ سناٹا سا ہے، کیا ہوا؟ بہت ہے، شہپارہ یاسیت سے بولی، گھر میں لوگ بھی کم ہیں اور جو ہیں وہ آرام کر رہے ہیں۔ میں تو بالکل بھول گیا تھا کہ سب رات بھر کے جاگے ہوئے ہیں۔ فاروق نے مجھے بتایا کہ ابا جان منیر علی اور مولوی اکرم ناشتے کے بعد گھر سے نکل گئے تو کہہ گئے تھے کہ اب شام ہی کو واپسی ہوگی۔ نیز جولین اور چمپا بیگم مارٹی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف گئی ہیں، وہ بھی شام تک آنے کا کہہ گئی ہیں۔ جمرو شامو وغیرہ پیچھے دلان میں سو رہے ہیں۔ صبح ڈاکٹر کیلاش نے اثر نو دیوا کی مرہم پٹی کر دی تھی۔ مجھے ڈھونڈتا ہوا کیلاش کوئی 9 بجے واپس آیا تھا اور 11 بجے تک میرے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ میں نے ندامت کا اظہار کرنا چاہا لیکن ان دونوں کے سامنے جواز پیش کرنے سے حاصل بھی کیا تھا، میں چپ رہا۔ گیتا کا برا حال تھا، رات بھر روتی رہی۔ شہپارہ ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے چہرے پر کچھ چمک سی آئی ہے۔ میں کیا وضاحت کرتا، انہیں بھی احساس ہو گیا کہ رات کا ذکر میرے لیے وحشت اور حجالت کا باعث ہو سکتا ہے، شاید اس لیے انہوں نے کوئی اور لفظ نہیں کہا۔ جلدی جلدی برتن سمیٹے اور کمرے سے چلی گئی۔ میں پھر تنہا رہ گیا اور کھلی آنکھوں سے دیواریں تکتا رہا، اور اپنے آپ کو بھی۔ آدمی کبھی خود سے بھی اوجھل ہو جاتا ہے اور اپنی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے۔ میں نے اسی شام جمرو شاموں کو دیوا اور جگنو کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا۔ میں نے بنارسی کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان سے بہانہ بنایا کہ کرشنا جی کے جدا ہو جانے کے بعد جب مجھے ایک پاڑے کی ضرورت تھی اور میں نے جنگا دادا کا پاڑا حاصل کر لیا تھا تو جگنو اور دیوا نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ میں نے اس وقت ان سے وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ مجھے آتا ہے انہیں ضرور سکھاؤں گا، لیکن پھر وقت ہی نہیں ملا، ہمیں بمبئی سے جانا پڑا۔ پھر ہم لوگ تبت چلے گئے۔ جگنو اور دیوا اس دوران میں مجھے شہروں شہروں ڈھونڈتے رہے۔ وہ بہت اندھیرے میں گرے ہوئے تھے اور انہیں میری ضرورت تھی۔ دنیا میں آدمیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن کبھی ایک آدمی دوسرے آدمی سے ایسا بندھ جاتا ہے، دوسرے پر ایسا نکتہ کر لیتا ہے کہ کسی اور طرف نہیں دیکھتا یا کسی اور جانب اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ شدت سے میری بمبئی واپسی کے منتظر تھے۔ مجھے جمرو اور شاموں کو کچھ نہ کچھ تو ضرور بتانا تھا۔ گزشتہ رات اپنی گمشدگی اور دیوا اور جگنو کو ساتھ لانے کے بارے میں وضاحت ضروری تھی۔ میں خاموش رہتا تو بے شک وہ میری خاطر کچھ پوچھنے پر اصرار نہ کرتے، لیکن پھر جگنو اور دیوا کے لیے ان کے رویے میں مغایرت سی رہتی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے بمبئی آنے کی خبر جگنو اور دیوا کو چوتھے پانچویں روز ہو گئی تھی، مگر ساتھ ہی انہیں کانتے کے رخصت ہو جانے کی اطلاع ملی۔ انہیں کانتے سے میرے اور ہم سب کے رشتے کا علم تھا، چنانچہ وہ ٹھہرے رہے کہ ذرا کانتے کی افتاد کا صدمہ کم ہو اور مجھے یکسوئی نصیب ہو تو میرے پاس آئیں اور اپنے زخم دکھائیں۔ وہ مسلسل میری ٹو میں رہے۔ کانتے کے ٹھیک 10 دن بعد پیرو چلا گیا، اس لیے انہیں اب کچھ اور انتظار کرنا تھا۔ تاہم کل رات ان کے بقول ان کی قسمت نے یاوری کی اور میں نے تنہا نظر آ گیا۔ ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ میرے پیروں پر پڑ گئے۔ پھر اتفاق سے دیوا ٹھوکر کھا کے گر پڑا۔ بس یوں دیر ہوتی چلی گئی۔ میں نے مزید کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ مجھے اور کچھ نہیں کہنا تھا۔ جمرو شامو نے بھی دیوا اور جگنو سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی ہوگی اور مجھے یقین تھا کہ انہوں نے بھی یہی کچھ بتایا ہوگا۔ انہوں نے نولکھی اور پھولوتی کا تذکرہ نہیں کیا ہوگا، بنارسی کا بھی نہیں۔ اگر شامو اور جمرو کی جستجو اتنی عذر ہوائی کے بعد بھی کم نہیں ہوئی تو یہ ان کا قصور تھا۔ انہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ باقی نہ گفتگی ہوگی، باقی بندار کی بات ہو سکتی ہے۔ انہیں خاطر جمع رکھنی چاہیے کہ میں یوں ہی کسی کو سڑک سے اٹھا کر گھر نہیں لے آیا ہوں۔ وہ ضرور اس کے حاجت مند ہوں گے، وہ بہت دکھی ہیں جمرو بھائی۔ میں نے جمرو سے کہا، اپنے کو بھی تھوڑا بہت دکھائی دیتا ہے لاڈلے۔ میں نے عاجزی سے کہا، انہیں سنبھالنا تمہیں کو ہے، میں بھی اپنی سی کوشش کروں گا۔ وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا؟ کیسا سیکھنا؟ یہی جو مجھے اور تمہیں آتا ہے، میں نے جھجک کے کہا۔ دادا بننے کو بولتے ہیں کیا؟ ہاں جمرو بھائی۔ پر کیوں لاڈلے؟ شامو بے رخی سے بولا، کچھ ایسا ہی ہے۔ تم نے بولا نہیں، اس میں کیا دھرا ہے سالہ؟ بہت کچھ کہا، میں نے استگی سے جواب دیا، لیکن ان کی یہی خواہش ہے اور ایسی غلط بھی نہیں ہے۔ تو بھی یہی بولتا ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جمرو نے ماتھے پر ہاتھ مارا، اپنے کو کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ میں نے الجھ کے کہا، دادا بننا چاہتے ہیں اور بس۔ ٹھیک ہے پر لاڈلے۔ شامو کچھ کہتے کہتے رہ گیا اور جمرو کی طرف دیدے نچاتے ہوئے بولا، دیکھا جمرو بھائی، ہم کیا بولے تھے، خالی نہیں ہے، پٹلیا دبائے ہوئے ہیں بھیتر۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے تندی سے کہا، اس کا مطلب ہے
جمرو بال کھا کے بولا، اندر بہت کچھ چھپائے ہوئے ہیں، گانٹھ لگی اندر میں۔ ہاں شاید یہی کچھ ہے۔ دونوں متوش نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر شامو مضطرب ہو کر بولا، اگر ایسا ہے تو اپنے لوگ میں سے کوئی کام نہیں آ سکتا؟ جمرو نے اسے جھڑک دیا، کیا سالا چمار پنے کی بات کرتا ہے؟ کیا سالا چمار بنے کی بات کرتا ہے؟ یہ بات تو لاڈلے نے پہلے ان کو بولی ہوگی، کیوں لاڈلے؟ ہاں میں نے ان سے کہا تھا۔ دیر تک وہ دونوں گمسم رہے، اور جیسا کہ مجھے توقع تھی انہوں نے میری ناراضگی کے خیال سے مزید کسی تردد و تقدر کا اظہار نہیں کیا۔ جمرو نے موضوع بدل دیا اور معنی خیز لہجے میں بولا، لگتے اصیلے ہیں لاڈلے، اڈوں پاڑوں سے ان کا کچھ نہ کچھ واسطہ رہا ہے۔ سچ سویرے تو بہت مردار دکھائی پڑتے تھے، ایک دم چونکٹ۔ جمرو پلکے پٹ پٹاتے ہوئے بولا، پر ایسا نہیں ہے، پورے پکے ہوئے ہیں، اتنی جلدی کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے کو بولو کیا کرنا ہے لاڈلے؟ شامو تیزی سے بولا، کچھ نہیں، بس ان کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے کہا نا، میں تو اپنی سی کوشش کروں گا ہی، کچھ تمہیں بھی ان پر نظر رکھنی ہے اچھی طرح، تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ، لیکن سرے سے چلنا ہوگا۔ پر دیری بہت ہو سکتی ہے لاڈلے، انہیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ایسی دیری بھی نہیں لگے گی جمرو بھائی، شامو مچل کے بولا۔ استاد بولتا ہے یہ تو سالہ سب اپنے پہ ہے، لگی ہوئی کی ساری بات ہے، ان کے پاس اس کی کمی نہیں ہے، پر زیادہ لگی ہوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ جمرو نے کہا، آدمی خود جھلس جاتا ہے کبھی۔ جمرو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، میں نے تبصرہ نہیں کیا کہ پھر کوئی ملال بھی نہیں ہوتا، آدمی کو یہ سکون تو رہتا ہے کہ اس نے اپنے سارے اختیار تمام کیے تھے۔ ہم اطراف کی گلیوں میں ٹہلتے ہوئے جلدی گھر لوٹ آئے۔ مارٹی اور ٹنگو ہمارے ساتھ ہوتے تو اور اچھا تھا، لیکن مجھے اطمینان تھا کہ جمرو اور شامو آپ دیوا اور جگنو کے لیے ان سے خود ہی کچھ کہہ سن لیں گے، اور وٹھل کے سامنے زبان کھولنے کی بھی ابھی ایسی ضرورت نہیں تھی۔ جگنو اور دیوا کی سختہ جانی اس کی نظروں سے چھپی نہیں رہنی چاہیے۔ جگنو اور دیوا کی بے زبانی بھی تو کچھ کہے گی۔ ابھی لوگ گھر آ چکے تھے، ابا جان، منیر علی، مولوی اکرم، جولین اور چمپا بیگم وغیرہ۔ مارٹی اور ٹنگو بھی موجود تھے، جگنو اور دیوا بھی تھے۔ اب وہ گھر میں ایسے اجنبی نہیں لگ رہے تھے۔ کھانے سے پہلے کیلاش آ گیا، اس نے آتے ہی مجھے گلے سے لپٹا لیا اور زور زور سے بھیجتا رہا۔ میں نے معذرت کرنا چاہی کہ گزشتہ راتوں سے میری وجہ سے خواہ اتنی زحمت اٹھانی پڑی۔ وہ مجھ سے خفا ہونے لگا کہ یہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں۔ وہ آج بھی اس کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ میرے استفسار پر کیلاش نے بتایا کہ رما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے بیماری کے بارے میں پوچھا تو وہ شانے اچکا کے بولا، گھبرائیے نہیں، وہ خود بھی ایک اچھی ڈاکٹر ہے، اپنا علاج کر سکتی ہے۔ مجھے شبہ ہوا کہ کہیں رما میرے کسی رویے سے ناراض تو نہیں ہو گئی، یا پھر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور کیلاش مجھ سے چھپا رہا ہے، ورنہ وہ ضرور آتی آج تو بطور خاص میری صحت یابی کی مبارکباد دینے۔ کوئی خاص بات تو نہیں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ او نہیں، کیلاش مستعدی سے بولا، وہی عام سی بیماری، نزلہ، زکام، بخار، جسم کی ٹوٹن وغیرہ، بمبئی کا تحفہ۔ گھر میں خاموشی اور رما کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ کے پہلے مجھے بھی خدشہ ہوا تھا کہ رما پھر اپنی پرانی بیماری کی زد پر ہے، لیکن شکر ہے ایسا نہیں ہے۔ پرانی بیماری؟ آپ کو نہیں معلوم؟ اس پر ایسے ہی کبھی کبھی اپنے آپ میں گم ہو جانے کے دورے پڑتے ہیں، ہم ڈاکٹر لوگوں سے خود غرضی کی بیماری کہتے ہیں۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ میں نے چونک کر کہا۔ ہاں، وہ مسکرانے لگا، یہ بہت عجیب بیمار ہے، بہت مشکل اور پریشان کن۔ اب دیکھیے نا، آدمی بس اپنے آپ میں ڈوبا رہے، نہ کسی کی سنے، نہ کسی سے بات کرے، ساری دنیا سے کٹ کے رہ جائے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ سال میں رما پر 2-1 بار ایسے دوڑے پڑتے ہیں کہ وہ سب سے بیگانہ ہو جاتی ہے۔ گو یہ کیفیت زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن جب تک رہتی ہے قریبی لوگوں کے لیے کم سے کم بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آپ اسے ایک ایسی بیماری بھی کہہ سکتے ہو جو لگتی کسی کو ہے، اذیت کسی اور کو، بلکہ اوروں کو ہوتی ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کیلاش کنائیوں میں بات کر رہا ہے، اس کی گفتگو رمزیت سے آ رہی نہیں۔ ایک مہذب آدمی کا یہی طور ہوتا ہے، مگر کیلاش کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو استعاروں اور کنائیوں کے وقت خود بخود نمودار ہو جاتی ہے۔ میں نے فوراً اپنی بدگمانی کی تردید کی، تاہم میرے چہرے پر ایک لمحے کے لیے جو دھن سی چھا گئی تھی وہ کیلاش کی جز بھی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ وہ کسی قدر مضطرب ہو گیا اور ہونٹ چبانے لگا۔ میں نے اس کی مشکل حل کی اور شائستگی سے کہا، کل میں اس طرف آؤں گا۔ ہماری طرف؟ کیا خوب، وہ لبکتی ہوئی آواز میں بولا، کس وقت آئیے گا؟ مجھے یقین ہے کہ رما کی آدھی بیماری تو آپ کے آنے سے دور ہو جائے گی۔ آپ نہیں جانتے وہ آپ کا کتنا ذکر کرتی ہے اور اس سارے گھر میں خود کو کیسا شامل سمجھتی ہے۔ وہ اپنی بیماری کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ یہ کیسی ناوقت ہے۔ میں نے کہا، بیماری بھی کیا وقت اور اجازت لے کر آئے گی؟ بہرحال اس وقت اسے یہاں آنا تھا، مگر اسپتال میں ایک مریض کی حالت نازک تھی۔ میری کال پر آ گئی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اسپتال سے آ کے تمہیں لے جاؤں گا، لیکن وقت زیادہ لگ گیا، اس لیے سیدھا اسی طرف چلا آیا۔ آپ گھر واپسی پر مجھے کیسی کیسی تعویلیں پیش کرنی ہوں گی۔ آپ کو رات کا قصہ معلوم ہے؟
مجھے جمرو نے بتایا تھا کہ رات وہ کیلاش کے گھر مجھے ڈھونڈنے گئے تھے تو رما بدحواس ہو گئی تھی۔ یہی بات ہوگی۔ میں نے کیلاش کو نہیں بتایا اور متجسس لہجے میں پوچھا، کیسا قصد؟ کل رات اسے معلوم ہوا کہ آپ گھر نہیں پہنچے ہیں تو اس نے اسی وقت اسپتال فون ملایا اور ضد کرنے لگی کہ میں اسے بھی ساتھ لیتا چلوں۔ میں نے منع کر دیا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی اور موٹر بھی گھر میں نہیں تھی، میرے پاس تھی ورنہ وہ چل پڑتی۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ رات بھر نہیں سو پائی، بار بار اسپتال فون کرتی رہی۔ مجھے بھی خیال نہیں رہا کہیں سے اسے فون کر دیتا۔ صبح گھر کے قریب سے گزرتے وقت میں نے سوچا اسے بتاتا چلوں، کپڑے بھی بدلوں گا۔ میں گیا تو وہ کوریڈور میں کرسی ڈالے میں انتظار کر رہی تھی۔ ٹیلی فون پاس رکھا ہوا تھا اور نگاہ دروازے پر لگی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ برسنے لگی کہ کیلی، تم کیسے غیر ذمہ دار آدمی ہو۔ اس کی بے چینی دیکھ کے میں نے جھوٹ بولا کہ آپ گھر آ گئے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں دوبارہ گھر سے چل دیا۔ میں نے اسے بہانہ کیا کہ ایک ایمرجنسی کے سبب مجھے پھر اسپتال جانا ہے۔ وہ شک میں پڑ گئی اور مجھے ماجی کی قسم کھانا پڑی۔ تب اسے یقین آیا شاید یہی وقت تھا۔ عجیب اتفاق ہے، جب میں نے قسم کھائی تھی ٹھیک اسی وقت آپ گھر واپس آ گئے۔ وہ ہنس کے بولا، کاش میں ماجی کو پہلے ہی داؤ پر لگا دیتا۔ میرے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ معلوم نہیں اس آدمی کے لیے یہ امر راحت کا باعث ہے یا کلفت کا، جس کے اتنے نگہدار ہوں۔ وہ آدمی تو بہت مجبور ہونا چاہیے۔ میں سنتا رہا۔ اتنا کچھ کہنے کے باوجود کیلاش نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کل رات آخر کہاں کھو گیا تھا۔ اتنے دنوں میں اسے اچھی طرح اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ اڈے پاڑے کے لوگوں سے ایسی باتیں نہیں کی جاتی، ان سے سوالات کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ میں خود بھی کوئی صفائی پیش نہ کر سکا۔ کیلاش رات گئے تک رہا۔ اندر جا کے اس نے گیتا اور رانی کی دلجوئی کی۔ کچھ دیر ابا جان سے باتیں ہوتی رہیں۔ کھانا بھی اس نے ہمارے ساتھ کھایا۔ چلتے وقت اسے یاد تھا کہ میں نے کل آنے کا وعدہ کیا ہے۔ میں نے کہا شام کو کسی وقت آؤں گا۔ وعدے کے مطابق دوسرے دن میں اس کے ہاں جانے کے لیے تیار تھا، مگر عین وقت جب میں گھر سے نکل رہا تھا کیلاش کے بھیجے ہوئے ایک آدمی نے آ کے مجھے روک دیا۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ کیلاش کے والد کے کسی قریبی دوست کے اچانک انتقال کی وجہ سے سب لوگ پونا چلے گئے ہیں۔ میرا خیال تھا پونا اتنی دور نہیں ہے، لہٰذا رات کو کسی وقت کیلاش واپس آ جائے گا، مگر اگلے دن دوپہر تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ تو جولین کو بتا کے میں نے کیلاش کے گھر کا رخ کیا۔ جمرو میرے ساتھ تھا۔ یہی بہتر تھا کہ باہر جانے کی صورت میں گھر کا کوئی نہ کوئی آدمی میرے ساتھ ہو۔ کیلاش کے ہاں اب تک کوئی واپس نہیں آیا تھا۔ ایک ملازم سے صرف اتنا معلوم ہو سکتا کہ مرنے والا کوئی جج تھا۔ ملازم کہنے لگا، صاحب بہت بڑے آدمی تھے، اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ظاہر ہے کسی ایسے ویسے کا تعلق کیلاش کے خاندان سے اتنا گہرا نہیں ہو سکتا۔ لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے ہی سے متشابہ لوگوں کی طرف قدم اٹھاتے۔ ہمارا معاملہ تو ایک استثناء تھا۔ ہم شام سے پہلے گھر لوٹ آئے۔ جولی نے مجھے بتایا کہ پیرو کے 10ویں کے بعد سب لوگ ابا جان کی نئی خریدی کوٹھی میں منتقل ہو جائیں گے۔ گیتا اور رانی نے مادگی ظاہر کر دی ہے۔ آمادگی کا جولین نے خوب کہا۔ گیتا اور رانی کے پاس انکار کا حوصلہ ہی کہا تھا۔ معذور تو بیساکھی اور لاٹھی کے سہارے ہی چلتے ہیں۔ تمام عذر اپنی جگہ کہ اس منتقلی سے گیتا اور رانی کچھ بہل جائیں گی۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں یہ مکان چھوٹا پڑ رہا ہے۔ والے والے جان گئے ہیں کہ اس مکان کا تعلق ماہم بلکہ بمبئی کے سب سے بڑے دادا سے تھا۔ ہر بات اپنی جگہ درست تھی، لیکن جانے کیوں مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لگتا تھا کہ ابا جان سے کوئی ہجلت ہو رہی ہے۔ جولین بھی شاید یہی سمجھتی تھی۔ یہ اطلاع دیتے وقت اس کی آواز مرجھائی ہوئی سی تھی۔ میں نے صرف سن لیا۔ میں نے اپنے کسی موہوم گمان کی تائید جولین سے نہیں چاہی۔ اس نے اس بابت مجھ سے کچھ کہا۔ اس کے کہنے کے مطابق ابا جان نے صراحت کر دی تھی کہ وہ یکجائی میں سب کی بہتری سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی پر ہوں۔ چنانچہ تینوں مکان جو کہ تو برقرار رہیں گے، دل جمی نہ ہونے کی صورت میں میں، جولین، مولوی اکرم، گیتا اور رانی اپنے اپنے گھر واپس جا سکتے ہیں۔ پھر ابا جان ان سے اصرار نہیں کریں گے اور سب خاطر جمع رکھیں کہ ابا جان کی پیشانی پر کوئی شکر نہیں آئے گی۔ ابا جان کو اپنا گھر بہت یاد آتا ہوگا۔ یوں ایک بڑا گھر بسا کے شاید وہ کوئی مداوع کر رہے تھے۔ چند ہی دنوں میں جگنو اور دیوا بہت پرانے ہو گئے، جیسے برسوں سے وہاں مقیم ہوں اور ہر ایک سے ان کی شناسائی ہو۔ صبح سویرے سے رات گئے تک وہ سارے گھر میں پھرکی کی طرح گھومتے رہتے، اشاروں کے منتظر، ہر ایک کی خدمت کے لیے ہمدم تیار۔ پٹھل کے حقے کی تیاری، اس کے جسم کی مالش، ابا جان منیر علی کے پیر دبانا، گھر کا سودا صرف لانا، بکھری ہوئی چیزیں جگہوں پر رکھنا، اندر سے چائے لانا، رکابیاں اٹھا کے رکھنا اور کچھ نہیں تو کھڑکیوں کے شیشے صاف کرنا۔ مجھے حیرت تھی کہ گزشتہ 4 دنوں میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے مجھ سے اپنے بارے میں لب کشائی نہیں کی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہوں نے پہلی بار کوئی گھر دیکھا ہے اور یہاں آ کے سب کچھ بھول گئے ہیں۔ میں نے انہیں نہیں ٹوکا کہ وہ ان کاموں کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں۔ انہیں اپنے ہوش و حواس مجتمع کرنے میں کچھ دنوں کی مہلت ضرور ملنی چاہیے تھی۔ یہ سوچ کے میں رہ گیا اور ایک بار تو انہیں یوں کام کرتے دیکھ کر میرے جی میں آیا کہ اچھا ہے اسی طور انہیں اقرار آ جائے، پھر میں بنارسی کے پاس جا سکوں گا۔ بنارسی کے پاس خود جانے کے لیے میرے سینے میں بار بار ہک سی اٹھتی تھی۔
کبھی سوچتا تھا جگنو اور دیوا کو قائل کرنے کی ایک اور کوشش کروں کہ انہیں بہت وقت لگ سکتا ہے، نئے ماحول میں شاید انہیں اپنے ارادوں پر نظر ثانی کا موقع ملا ہو۔ میں نے پھولوتی کا واسطہ دوں گا کہ ہر گزرتا لمحہ انہیں پھولوتی سے دور کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہے تو میں بنارسی کو لا کے ان کے سامنے کھڑا کر دوں گا، وہ جس طرح چاہیں اسے بس پرس کریں، کوئی درمیان میں نہیں بولے گا۔ لیکن یہ سب میرا قیاس تھا، خواہشیں ساون کے اندھے کی طرح ہوتی ہیں۔ اسی رات جمرو نے مجھے بتایا کہ جگنو اور دیوا کو ایسی دیر نہیں لگے گی، ان کی انگلیوں میں لچک، بازو میں پھرتی ہے، نگاہوں میں بھی اچھا جماؤ ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی طلب سچی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا جمرو اور شامو نے مجھے بتایا جب بھی موقع ملتا ہے وہ جگنو اور دیوا کو وقت دے رہے ہیں۔ اب آجان کی کوٹھی میں منتقل ہو جانے کے بعد یہ بے ترتیبی ختم ہو جائے گی، پھر کچھ زیادہ وقت مل سکے گا۔ مجھے خیال نہیں رہا کہ گھر کے مشاغل میں جگنو اور دیوا کی شمولیت بھی ان کے مقصد کا ایک حصہ ہے۔ اسی گھر سے ان کی واپسی، اسی گھر سے ان کا راستہ نکلتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی آسودگی سے ان کی آسودگی مشروط ہے۔ یوں وہ وٹھل کا پتھر بھی موم کر رہے تھے۔ یہ سب جان کے مجھے کچھ سکون ہوا کہ جگنو اور دیوا کا ارادہ ایسا خام اور ناتمام نہیں ہے۔ پیرو کے 10ویں پر ابا جان نے خاص اہتمام کیا تھا۔ صبح سے گلی میں شامیانے تن گئے تھے اور دیگیں پکنی شروع ہو گئی تھی۔ دھوپ نکلنے کے ساتھ ہی سائلوں کا ہجوم جمع ہونے لگا۔ پاڑے کے لوگوں کو بھی جانے کیسے خبر ہو گئی تھی۔ 11 بجے سے مختلف علاقوں کے دادا لوگ آنے لگے۔ سبزے پر دریاں اور چاندریاں بچھا دی گئی تھی۔ لوگ آ کے خاموشی سے بیٹھ جاتے۔ کچھ دیر بعد پانڈے اور بالے دادا کے آنے پر اندر تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ پانڈے دادا کے ساتھ ماہم کے پاڑے کے بہت سے لوگ تھے۔ گلیا، لچمی، سکندر، زورا اور چھیدا وغیرہ بہت سے لوگ تھے جن کی شکلوں سے میں واقف تھا، ناموں سے نہیں۔ ان میں کتنوں کی آنکھیں امڑ رہی تھیں۔ وٹھل نے حیرت پوچھی تو وہ سسکنے لگے۔ پانڈے دادا تو بہت ہی دل گرفتہ نظر آیا تھا۔ وٹھل سے گلے مل کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اپن کو معافی دیو دادا، وہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ کدھر اپن کو چھوڑ کے چلا گیا؟ ماں قسم ابھی اپن لوگ سے ایک دم نہیں بیٹھا جاتا ادھر۔ ایک پانڈے دادا نے کیا گلا کیا، سب کو زبان مل گئی۔ وٹھل پہلے تو خاموشی سے سنتا رہا، پھر انہیں تسلیاں دینے لگا کہ وہ پاڑے پر ضرور آئے گا۔ اس دوران میں وہ ایک دو بار کے سوا گھر سے باہر ہی نہیں نکلا۔ وہ دادا کی ایک چوکی پر نہیں تو دوسری چوکی پر موجود ہے جہاں ان کی ضرورت زیادہ ہے۔ وٹھل نے بکھری ہوئی آواز میں ان سے کہا، وہ اب کدھر کو جائیں دادا؟ اس کی مراد گیتا اور رانی سے تھی۔ وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر کھڑے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو پیچھے ہٹانے لگے۔ وہ دینا، لال خان اور بنارسی تھے جن کی آمد پر یہ انتشار ہوا تھا۔ بنارسی ان میں سب سے آگے تھا۔ اسے دیکھ کے میرے جسم میں سوئیاں سی چبھنے لگی۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کے لیے جگہ بنائی۔ ادھر سے پانڈے دادا نے آواز لگائی، آؤ آؤ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، دیری کر دیا اتنا۔ تینوں ٹھس ٹھسا کے وٹھل اور پانڈے کے پاس بیٹھ گئے۔ بنارسی کو میرے سامنے ہی جگہ ملی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی اور اس نے ہونٹوں اور پلکوں کی جنبش سے مجھے سلام کیا۔ میں اضطراری انداز میں سر ہلا کے رہ گیا۔ دوسرے لمحے وہ پانڈے دادا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا سر دمک رہا تھا، کچھ سجائی نہیں دیتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چھپٹ کے اس کا گلا دبوچ لوں یا گلیا، لچمی، زورا وغیرہ کو اشارہ کر کے اسے باہر پھینکوا دوں یا مجھے خود یہاں سے اٹھ جانا چاہیے؟ میری نظریں اسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اسے میں نے پہلے کئی بار دیکھا تھا، بہت قریب سے بھی، لیکن جیسا کہ لوگ کہتے ہیں دل و دماغ کے بغیر آنکھ کا دیکھا ادھورا ہے، ادھورے سے بھی کم۔ آج سے پہلے میں نے جیسے بنارسی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ گھٹا ہوا جسم، اتنا کھچا ہوا نہیں جتنا پھیلا ہوا، ابلی ہوئی آنکھیں، سامنے سے سر کے بال اڑ جانے کے باوجود پیشانی تنگ تھی، اس پر چاقو کا نشان واضح تھا۔ گالوں پر بھی ایک دو جگہ کچیاں پڑی تھی۔ شکل سے 40 سے کم کا لگتا تھا۔ نشست میں مستعدی، نگاہوں میں بے قراری تھی۔ میں نے سنا وہ پانڈے دادا سے کہہ رہا تھا کہ پیرو دادا کیا گیا، ساری بمبئی سونی ہو گئی ہے، پاڑے پر کسی کا جی نہیں لگتا، کسی کو بھی دھندے میں مزہ نہیں آ رہا۔ کہہ رہا تھا کہ ابھی تک یقین نہیں آتا کہ پیرو دادا ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا ہے۔ لگتا ہے ہم سب کو دھوکا ہوا ہے، کسی وقت بھی وہ کہیں سے کسی دروازے سے چلا آئے گا اور سب کو حیران کر دے گا۔ زبان چلانی بھی اسے اچھی طرح آتی تھی۔ کوئی صورت نہیں تھی کہ میں وٹھل کو ٹوک سکوں کہ وہ اس کتے کی باتوں پر ذرا دھیان نہ دے، یہ بہت بڑا کمینہ ہے۔ وٹھل کو اگر میں پہلے بنارسی کے بارے میں کچھ بتا دیتا تو ٹھیک تھا، پھر بنارسی کی اس غم زدگی پر نہ جانے اس کا کیا تاثر ہوتا، مگر اب بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ وہ بہروں کی طرح سنتا رہا۔ اس کی اس بے جنبشی پر بنارسی کو مضطرب ہونا چاہیے تھا۔ اس نے براہ راست وٹھل کو مخاطب کیا، دادا اپن لوگوں کو کچھ بول، ابھی پیرو دادا کا بیٹی اور بیوی کے لیے اپن کیا کر سکتا ہے؟ اپن کو بھی تھوڑا شریک کرو، ٹائم آئے گا تو بول دیں گے رے۔ مجھے تسلی ہوئی کہ وٹھل کے لہجے میں کوئی اثر پذیری نہیں تھی۔ نتیجتاً بنارسی کو خاموش ہو جانا پڑا۔ کھانے کے وقت تک کچھ اور لوگ بڑھ گئے تھے۔ دسترخوان کی ترتیب کی وجہ سے سب ادھر ادھر ہو گئے اور اچھا ہوا جو بنارسی مجھ سے دور ہو گیا۔ اب بہت دیر سے میری نگاہیں جگنو اور دیوا کی ٹو میں بھٹک رہی تھیں۔ آمنے سامنے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ صبح سے وہ کاموں میں لگے ہوئے تھے۔
پاڑے کے لوگوں کو آتا دیکھ یقیناً انہوں نے گھر کے اندر رہنا یا کسی طرف نکل جانا ہی مناسب جانا ہوگا۔ دوپہر تک کھانے کی بیٹھکیں جاری رہیں۔ اندر پاڑے کے لوگ تھے، باہر سائیکلوں کا اجتماع تھا۔ یہ بس آخری دن تھا، اس کے بعد پیرو دادا کے لیے آنا تھا۔ مرا ہوا آدمی جلدی پرانا ہو جاتا ہے، رفتہ رفتہ ساری بھیڑ چھٹ جاتی ہے، صرف چند لوگ رہ جاتے ہیں اور رسمیں رہ جاتی ہیں، پھر یہ بھی نہیں رہتا آدمی کا جیسے کبھی کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اندھیرا ہو جانے پر گھر صرف گھر والوں تک محدود رہ گیا۔ بنارسی آخر تک بیٹھا رہا تھا۔ پانڈے دادا اور ماہم کے پاڑے کے لوگوں کے ساتھ ہی وہ اٹھا اور چلتے وقت بھی وٹھل سے عاجزی کرنا نہیں بھولا۔ کہنے لگا، پاڑے پر بھی پیرو دادا کی بہت سی اولادیں ہیں، وٹھل انہیں اس طرح نظر انداز نہ کرے۔ اور بھی بہت کچھ اس نے کہا تھا۔ وٹھل نے جواب میں اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ میرے دستوں بازو چٹکتے رہے۔ بنارسی نے میرے سامنے سے دروازہ عبور کیا۔ میں دیکھتا رہ گیا۔ جگنو اور دیوا رات ہی کو پھر مجھے نظر آئے۔ نامعلوم انہوں نے دن بھر اپنی روپوشی کا کیا جواز پیش کیا ہوگا۔ اتنے لوگ تھے، ہو سکتا ہے کسی کو ان کی طرف غور کرنے کی فرصت ہی نہ ملی ہو۔ میرا جسم ٹوٹ رہا تھا، اس لیے میں اول وقت ہی اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ جولین سے میں نے کہہ دیا کہ میں رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا، حق علاج کے آنے پر مجھے ضرور اطلاع دے دی جائے۔ وہ اس روز بھی نہیں آیا تھا۔ صبح جولین نے مجھے بتایا کہ رات گئے شکلا آیا تھا، زیادہ دیر نہیں ٹھہرا اور وٹھل سے مل کے چلا گیا۔ اس کے منع کرنے پر مجھے نہیں اٹھایا گیا۔ صبح باہر نکلنے پر مجھے معلوم ہوا کہ وٹھل گھر میں نہیں ہے۔ جمرو بھی اس کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ رات شکلا کی آمد بے سبب نہیں ہوگی، میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ واپس آنے پر جمرو نے مجھے بتایا کہ وہ بجان کی موٹر میں پہلے شکلا کے گھر گئے تھے، وہاں سے تھانے، پھر کچھ دیر کے لیے عدالت گئے۔ جمرو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ شکلا کیسا آدمی ہے، وہ ایک اجنبی عورت کے لیے کتنا فکر مند ہے، کسی طرح بھی وہ پولیس کا آدمی نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ تم نے کرشنا جی کو نہیں دیکھا، وہ شکلا کو کتنا پسند کرتے تھے، اسے انہوں نے ہی تراشا ہے۔ جمرو کے کہنے کے مطابق وہ صبح ہی گھر سے نکل گئے تھے۔ شکلا وکیل کے ساتھ بیٹھا وٹھل کا انتظار کر رہا تھا۔ کوئی گھنٹے بھر وہ ایک دوسرے کو دلیلیں دیتے رہے اور طے یہ پایا کہ ماری پولیس میں دیے ہوئے بیان سے منحرف ہو جائے۔ انحراف کا مطلب یہ نہ ہو کہ ماری اپنے شوہر جارجی اور اس کے عزیز وکی کے قتل سے یکسر انکار کر دے، بلکہ اس کے پہلے بیان میں صرف اتنی ہی تبدیلی کی جائے گی کہ ماری کے پاس اس رات اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ شکلا کے گھر سے وہ تھانے پہنچے۔ جمرو کو معلوم نہیں تھا وہاں ماری سے وٹھل کی کیا بات چیت ہوئی۔ اس دوران میں جمرو تھلے کی راہدری میں بینچ پر بیٹھا رہا۔ پھر اس نے ماری کو عدالت میں دیکھا۔ جمرو بتا رہا تھا کہ وہ بالکل گمسم تھی، ایسی لٹی پٹی کہ دیکھی نہیں جاتی تھی۔ بکھرے ہوئے بال، وحشت زدہ آنکھیں، گرد آلود چہرہ، تمام وقت وہ گردن ڈالے ہوئے بیٹھی رہی۔ شکلا نہ تھانے آیا تھا، نہ عدالت میں دکھائی دیا۔ وکیل وہاں پہلے سے موجود تھا۔ وٹھل نے اسے ماری کی حالت سے آگاہ کیا اور کہا کہ ماری سوال جواب اور بیان وغیرہ کے قابل نہیں ہے۔ وکیل نے کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا تھا، کہنے لگا کہ اس کی خاموشی بہتر ہے۔ اس نے ماری کی طرف سے لکھا ہوا بیان داخل کیا اور عدالت سے درخواست کی کہ اس کی موکلہ شدید ذہنی ابتری میں ہے، عدالت فوراً اس کے ڈاکٹری معائنے کا حکم دے اور مناسب علاج کا بندوبست کرے۔ جج نے اس کی درخواست منظور کر لی اور حماق سے سارے کاغذات کا مطالعہ کرتا رہا۔ وٹھل اور وکیل کی گفتگو سے جمرو کو تھوڑا بہت اندازہ لگانے کا موقع مل گیا تھا۔ وکیل نے عدالت سے مطالبہ کیا کہ ایک منصفانہ فیصلے کے لیے پس منظر کی تحقیق لازم ہے اور پس منظر سارا آئینے کی طرح ہے۔ جمرو کا خیال تھا کہ وکیل نے اپنے طویل بیان میں تقریباً ہر پہلو کا احاطہ کیا ہے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ پہلے ہی مرحلے میں تمام ممکنہ گوشے عدالت کے علم میں آ جائیں تو مخالف وکیل کو کل کھیلنے، غیر ضروری طور پر معاملہ الجھانے یا سنسنی پھیلانے کا موقع نہیں ملتا اور عدالت کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ ماری کی پچھلی زندگی میں قدم قدم پر پیرو کی اعانت، پیرو کی اماں پر چاچی سے شادی، ایک باپ کی طرح پیرو کے لیے ماری کا احترام، شہر کے سب سے بڑے دادا پیرو کی بمبئی سے طویل غیر حاضری اور ان بدخواہوں کی جانب سے اس کے منع کی قیاس رائیاں، اور کسی تصدیق کے بغیر جارجی کا ان افواہوں پر یقین کر لینا اور پر پرزے نکالنا اور اپنے گواہ سے آئے ہوئے عزیزوں کی شے پر بمبئی کی ایک ساحلی بستی میں جوئے، شراب اور عورتوں کے اڈے کا قیام۔ پھر ایک دن اچانک پیرو دادا کی بمبئی میں آمد اور جارجی کے خفیہ اڈے پر چھاپا۔ وکیل نے تفصیل سے ساری رودات بیان کی تھی۔ اس نے عدالت پر واضح کیا تھا کہ جارجی بھی پیرو کا پروردہ تھا اور اسی کے بل پر کلابے کے اہم پاڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جوئے اور شراب کے اڈے سے جارجی کے ہاں سونے چاندی کی بارش ہونے لگی تھی۔ زندگی بھر جارجی نے پیسے کی ایسی ریل پیل نہیں دیکھی تھی۔ پیرو نے آ کے جارجی کے سارے خواب اجاڑ دیے۔ پیرو کے حکم پر دوسرے دن اسے اڈے کا دھندا بند کرنا پڑا۔ یہ حادثہ جارجی کے لیے ایک بڑے سانحے سے کم نہیں تھا۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اس کی موکلہ عرصے سے اپنے شورا پست شوہر کا جبر سہری تھی۔ جارجی نے اس کی مرضی کے خلاف اسے اپنے کاروباری اڈے کے کاؤنٹر پر بٹھا دیا۔ ماری اس وقت بہت بے دست و پا تھی۔ ایک پیرو دادا ہی اس کی سفر تھا۔ بمبئی سے پیرو کی عدم موجودگی میں وہ بڑی بے امان ہو گئی تھی، کسی تماشائی کی طرح۔ وہ جارجی کو فیلے بدمست کی طرح سرکشی کرتے دیکھتی رہی۔
پیرو نے بمبئی واپس آنے میں بہت دیر کر دی۔ جاجی نے اڈا ضرور بند کر دیا تھا لیکن وہ بہت آگے جا چکا تھا۔ ماری کو پہلے سے دھڑکا تھا کہ جاجی کا واپس آنا مشکل ہے، مگر اس کے سانو گمان میں بھی نہ تھا کہ جاجی اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اسے پیرو کی موت کے سوا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ پیرو دادا کے قتل کی رات جاجی ماہم کے پاڑے پر بیٹھا رہا تاکہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس رات کیا، وہ شب و روز کئی دنوں سے پیرو دادا کی خوشنودی کے لیے ماہم کے پاڑے پر جمع ہوا تھا۔ گھر اور اپنے پاڑے پر اس کا آنا جانا واجبی سا رہ گیا تھا۔ اس رات وکی اور ٹامی نے، ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور بھی شریک ہو، ایک نیم تاریخ گلی میں پیرو دادا اور اس کے دستے راس ماچی دادا پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ پیرو اور ماچی نے مرتے مرتے مزاحمت کی اور وکی کو زخمی کر دیا۔ وکی زخمی نہ ہوتا تو وہ گواہ کی طرف بھاگ جاتا۔ ادھر جاجی مستقل طور پر ماہم کے پاڑے پر بیٹھا اپنی گواہی بنا ہوا تھا۔ دونوں اس معاملے میں بے داغ رہتے، لیکن مکافات عمل بھی کوئی چیز ہے۔ زخمی ہو جانے کے سبب وکی کو بمبئی میں ٹھہرنا پڑا اور جاجی کے گھر پناہ لینا پڑی۔ ماری نے اس کی مرہم پٹی کی۔ ماری کو اس وقت کچھ علم نہیں تھا۔ دوسرے دن جب اسے پیرو دادا کی موت کی خبر ملی تو اس کا شبہ چڑھ پکڑنے لگا۔ پیرو دادا کی موت پر ماری کا بے حال ہو جانا عین فطری تھا۔ پیرو کی ارتھی اٹھتے وقت اپنے مربی کا چہرہ دیکھنے اس کے گھر گئی تھی۔ وہاں سے وہ اور دل برداشتہ اور ویران لوٹی۔ آس پاس کوئی بھی اس کے غم میں شریک نہ تھا۔ گھر آ کے وہ آنسو بہاتی اور خود کو صبر و ضبط کی تلقین کرتی رہی۔ اسے جاجی کا انتظار تھا۔ جاجی 2 راتوں بعد گھر آیا۔ وکی پہلے سے وہاں تھا۔ دونوں نے شراب کی بوتل سے پیرو کی موت کا جشن منایا اور بھول گئے کہ گھر میں پیرو دادا کا ایک سوگوار بھی موجود ہے۔ ماری وہاں ہے اور ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ جاجی کے گھر آنے پر اب کوئی حجت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ماری نے اپنی آنکھوں سے ان کی بدمستیاں دیکھی اور اپنے کانوں سے ان کی ہرز اسرائیاں سنی تھی۔ اسے برداشت نہیں ہوا، وہ ہذیان بکنے لگی۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اچھا ہے وہ پولیس میں جا کے اپنے جرم کا اقرار کر لے، ورنہ وکیل نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسی صورت میں جاجی اور وکی کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ دونوں نشے میں چور تھے، 2 طرح کا نشہ، فتح اور شراب کا۔ اس لیے ماری ان پر حاوی آ گئی۔ بصورت دیگر دونوں ایسے چابک دست اور ہنرمند تھے کہ راتوں رات تمام نشانات مٹا ڈالتے، ماری کی خاک بھی نہ ملتی۔ وکیل نے اپیل کی تھی کہ اس کے موکلا کی راست گوئی اور نیکوکاری کے گواہ کم نہیں ہیں۔ اس کے بچوں کی مثال سامنے ہے۔ اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے اس نے انہیں پونا کے ایک اچھے اسکول میں داخل کرایا ہے۔ پاڑے کے دادا کی بیوی ہونے کے باوجود وہ پاڑے سے کنارہ کش رہتی تھی۔ اس کا گھر صاف ستھرا تھا، لباس بھی اجلا اور شریفانہ پہنتی تھی۔ وہ پڑوسیوں سے کم واسطہ رکھتی تھی۔ پڑوسی بھی جاجی دادا کی وجہ سے گریزاں رہتے تھے۔ تاہم اس کے لہجے کی نرمی اور اس کے اعتبار کی شائستگی کے سبھی قائل تھے۔ ضرورت پڑی تو وہ چند لوگ بھی گواہی دینے آئیں گے جن سے ماری نے متعدد موقعوں پر اچھا سلوک کیا ہے، اور عدالت کو برابر بطور خاص ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ماری خود تھانے آئی تھی۔ یہ اس کی سادگی کا ایک اور ثبوت ہے۔ واردات کے بعد وہ اپنے گھر سے بھاگ سکتی تھی یا فیل مچاتی، پولیس اسٹیشن وارد ہوتی، دعائیاں دیتی کہ رات اسے کمرے میں بند کر کے بے دست و پا کر کے اجنبیوں نے اس کے شوہر اور وکی کو ختم کر دیا ہے۔ بظاہر میاں بیوی میں کوئی ایسا اختلاف بھی نہیں تھا جو ماری پر شک کرنے کا عذر بنتا۔ پاڑے کے داداؤں کی ہلاکت پر پولیس اتنی مدہوش بھی نہ ہوتی۔ پیرو دادا 2 دن پہلے گزر چکا تھا، اسے بھی گزشتہ سے پیوستہ واقعہ جان کے پولیس اپنے جتن کرتی رہتی۔ ماری کو کچھ ایک عورت ہونے کی رعایت ملتی، کچھ اس کے واقف حال مدد کو آتے اور وہ صاف بچ جاتی، لیکن ماری نے ایسا نہیں کیا۔ وہ سیدھی تھانے چلی آئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس سے ایک بڑا جرم سرزد ہو گیا ہے۔ اپنے لٹ جانے کا احساس مستضاد تھا۔ وہ تو بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ عدالت سمجھ سکتی ہے کہ ماری کی ذہنی حالت کس درجے نگفتبا ہوگی۔ شکستگی، خانمہ بربادی کا یہی احساس تھا کہ اس نے پولیس میں آ کے صاف اپنے جرم کا اقرار کر لیا، ہارے ہوئے جواری کی طرح۔ اس نے پولیس سے کہا کہ میں نے پیرو دادا کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ ممکن ہے ہتھیار اٹھاتے وقت یہ جذبہ بھی اس کے لاشعور میں مجزن رہا ہو، یا ممکن ہے بعد میں اسے اس کا احساس ہوا ہو کہ اس نے ایسا کچھ غلط بھی نہیں کیا۔ پیرو کے زندگی بھر کے احسانات اس طرح چکائے جا سکتے تھے۔ وہ اپنے بچوں سے غافل نہیں تھی۔ گھر سے وہ زیورات اور نقدی سے بھری ہوئی ایک پوٹلی ساتھ لائی تھی جو اس نے وٹھل نامی پیرو کے ایک محترم دوست کے حوالے کر دی کہ وٹھل اس کے بچوں کو اپنی تحویل میں لے لے۔ اب وہ کس منہ سے اپنے بچوں کا سامنا کرے گی؟ اب وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ بچوں کو بتایا بھی نہ جائے کہ ان کی ماں کا کیا انجام ہوا۔ وہ بہت معصوم ہے۔ اس نے پھولوں کی طرح ان کی نگہداشت کی ہے۔ ان سے کچھ بھی کہہ دیا جائے کہ ان کی ماں اچانک مر گئی۔ عدالت یہ نکتہ بھی پیش نظر رکھے کہ ماری واردات سے پہلے بھی پولیس میں آ سکتی تھی۔ اس صورت میں وہ قطعی محفوظ تھی۔ جاجی اور وکی کے ملوث ہونے کی بین شہادت اس کے پاس تھی۔ باقی پولیس کی کوشش سے جاجی اور وکی اقرار کر لیتے، یوں ماری کو اپنے محسن پیرو کی روح کے سامنے سرفرازی کا موقع مل جاتا، مگر ماری کو وقت ہی نہ مل سکا۔ اسے صرف اتنی نادانی ہوئی کہ اس نے اپنی نفسی افراتفری میں دونوں مجرموں پر یہ ظاہر کر دیا کہ وہ ان کے خونی کارنامے سے واقف ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کو لازماً ماری کے راستے بند کر دینے چاہیے تھے۔ یہ یقین کر لینے کے بعد کہ وہ جاجی اور وکی اور ان کے ساتھیوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا
ماری خود پر کچھ جبر کر لیتی اور چپ چاپ پولیس اسٹیشن چلی آتی تو آج وہ سلاحوں کے پیچھے نہ ہوتی۔ ایک عورت کو اس کی نادانی کی سزا بے شک عدالت دے سکتی ہے۔ شکلا نے یقیناً کوئی قابل وکیل ہی منتخب کیا ہوگا، بس یہی کوشا نکلتا تھا۔ وکیل کو کسی حاشیہ رائے کے بغیر ساری رودات بے کم و کاست یوں ہی بیان کرنی تھی۔ تحقیق و تفتیش کے لیے اب عدالت کے پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ تصدیق کرنے پر سب کچھ سچ ہی نکلتا اور اس سچ کے تسلسل میں وکیل کا یہ عذر بھی تسلیم کر لیا جاتا کہ ماری نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے دفاع میں کیا ہے۔ یہ سب کچھ سنا کے وکیل نے صرف ایک نقطے پر عدالت کی توجہ مرکوز کر دی تھی کہ آیا ماری نے عمدن یہ سنگین جرم کیا ہے یا وہ ایسا کرنے پر مجبور تھی۔ گویا پولیس کو دیے جانے والے پہلے بیان پر یقین کیا جائے یا اب عدالت میں اس کا تازہ بیان سچ سمجھا جائے۔ دوسرے بیان کے استرداد کے لیے عدالت کے پاس معقول وجوہات ہونی ضروری تھی اور یہ وکیل کا کام تھا کہ ان وجوہات کی وضاحت عدالت سے طلب کرے۔ وٹھل اور شکلا نے وکیل کو کسی پہلو سے بے خبر نہیں رکھا تھا اور اتنی جزیات صرف وٹھل ہی جانتا تھا۔ شکلا سے اب کچھ چھپا نہیں رہا تھا۔ میرے بارے میں بہت سی باتیں اسے کھٹکتی تھی، اب کوئی وحشت باقی نہیں رہ گئی ہوگی۔ جمرو کی زبانی یہ باتیں جان کر مجھ پر حیرت تاری تھی۔ اتنے کم عرصے میں وٹھل اور شکلا کس قدر دوڑ دھوپ کر چکے ہیں۔ مجھے بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مگر یہ تو انہی پر منحصر تھا۔ وہ میری ضرورت سمجھتے تبھی تو۔ میں ان کے لیے کسی کام کا نہیں ہوں گا، اس لیے انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ جمرو کہہ رہا تھا کہ وکیل بہت پر امید ہے۔ گو جج کا رویہ بے سپاٹ تھا، قسم سے لاڈلے۔ جمرو بے چینی سے بولا، اپنے سے ماری کو دیکھا نہیں جاتا تھا، جی کرتا تھا ابھی اس کو ادھر سے اٹھا لے جاؤں۔ استاد اپنے کو اشارہ کرے، تھانے سے اٹھا کے نہ لاؤں تو اپنی ماں کا دودھ پیا۔ فضول باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تلخی سے کہا۔ وٹھل بھائی کیا یہ بات نہیں جانتے تھے؟ مجھے یاد ہے انہوں نے شکلا جی سے ایک بار کہا تھا، بولو تو اس کو تھانے سے اٹھوا لیں۔ استاد نے بولا تھا ایسا؟ جمرو تعجب سے بولا۔ پھر شکلا صاحب نے کیا جواب دیا؟ شکلا جی ایک پولیس آفیسر ہیں، وہ کیا جواب دیتے؟ لیکن مطلب تو ان کا بھی یہی ہے، وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ ایسے میں بہت دیر لگے گی، عدالت کا کچھ پتہ نہیں، اتنے دن وہ ابھاگن مر جائے گی۔ اپنے کو ڈر ہے لاڈلے، وہ زندہ نہیں رہنے کی۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی جمرو بھائی۔ تیرا مطلب ہے ماری کا کوئی مخالف نہیں ہے؟ اور جیسا تم نے بتایا، وکیل نے بہت سوچ سمجھ کے بیان داخل کیا ہے، پر جج اڑ بھی سکتا ہے، اپنے کو بالکل پتھر لگتا ہے وہ، لیکن آدمی ہے اور ماری سے اس کی کوئی خاندانی دشمنی نہیں ہے۔ ماری کے بچوں کا اسے بھی کوئی خیال ہونا چاہیے۔ پر اتنے میں ماری نے کوئی الٹا سیدھا بول دیا تو وکیل نے اس لیے اس کے علاج معالجے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ عدالت کو باور کرانا چاہتا ہے کہ ماری کے حواس درست نہیں ہیں۔ ادھر وٹھل بھائی بھی ماری کو کچھ سمجھائیں گے، بجھائیں گے، کم سے کم ان کی بات وہ ضرور سنے گی۔ تو بولتا تو ٹھیک ہے، پر اپنے کو آگے بہت چکر دکھائی دیتا ہے۔ چکر تو ہوگا، خون کا مقدمہ ہے۔ یہی تو بولتا ہوں، عدالت میں برس خرچ ہو جاتے ہیں، الٹا بھی ہو سکتا ہے سب۔ پھر کیا صورت ہے؟ تو ماری کو اٹھا لاؤ گے؟ یہ کہہ رہے ہو نا؟ پھر کیا ہوگا؟ اس نے درشتی سے کہا۔ کہاں لے جاؤ گے اسے؟ بہت بڑی دنیا ہے، چھپاتے پھرو گے سارے میں، بچوں سمیت۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ پولیس شروع میں زور کرے گی، پھر سب بھول جائے گی۔ کیسی بچوں کسی باتیں کر رہے ہو؟ ہر وقت خوف، ہر لمحے دھڑکا۔ وہ عزت سے سکون سے رہ سکے گی کہیں؟ اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ بال بچے خوش رہیں گے، ان کی ماں تو ان کے ساتھ ہے، مگر آج تو وہ چھوٹے ہیں، بعد میں کیا ہوگا؟ یہی ایک مناسب طریقہ کار ہے جو شکلا جی اور وٹھل بھائی کر رہے ہیں، ورنہ ہم لوگ مر تو نہیں گئے۔ بچوں کو ان کی ماں تو نہیں دے سکتے، لیکن شاید انہیں کوئی کمی بھی نہ ہو، ان کا اللہ مالک ہے۔ جمرو چپ بیٹھا رہا۔ اس روز میرا ارادہ کیلاش کی خیر و عافیت معلوم کرنے اس کے گھر جانے کا تھا۔ پھر خیال آیا 10واں گزر گیا ہے، آج کسی وقت گھر والوں کو اباجان کی کوٹھی میں منتقل ہو جانا چاہیے۔ شام ہو رہی تھی اور کسی کو جلدی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ میں دیر تک گیتا کے پاس بیٹھا رہا، وہاں فرخ، فریال، چلین اور شپارا بھی تھی۔ ان سے معلوم ہوا کہ ابھی 2-4 روز کی اور دیر ہے۔ نئی جگہ پر کچھ کام باقی رہ گیا ہے۔ اباجان نہیں چاہتے کہ وہاں جا کے کسی کو پریشانی ہو۔ اندھیرا گہرا ہونے پر اباجان بھی واپس آ گئے۔ بار بار میرا دھیان کیلاش کی طرف جاتا۔ موٹر موجود تھی، مگر جمرو دن بھر کا تھکا ہوا تھا۔ میں نے مارٹی کو ساتھ لیا۔ اباجان سے میں نے پوچھ لیا تھا کہ انہیں کوئی کام نہ ہو تو میں کیلاش کے ہاں جانے کے لیے موٹر لے جانا چاہتا ہوں۔ اباجان اور منیر علی جانا چاہتے تھے، لیکن پھر جانے کیا سوچ کے رکے۔ ابھی موٹر چلی ہی تھی کہ میں نے ڈرائیور سے ٹھہر جانے کو کہا۔ مجھے یاد آیا کہ میری جیب بالکل خالی ہے، احتیاطاً کچھ پیسے پاس ہونے چاہیے۔ مارٹی سے پوچھنا اچھا نہیں لگا۔ اندر جا کے میں نے جولین سے کچھ پیسے مانگے۔ وہ مسکرانے لگی اور الماری سے اپنا پرس لا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ 10 روپے کے 2 نوٹ نکال کے میں نے جیب میں رکھ لیے۔ موٹر کی وجہ سے ہم جلد منزل پر پہنچ گئے۔ اس بار بھی ملازموں ہی سے ہمارا سامنا ہوا۔ ابھی تک کوئی پونا سے واپس نہیں آیا تھا۔ ملازم ہراساں لگتے تھے۔ مجھے بھی تشویش ہوئی، کئی دن گزر گئے تھے، پونا ایسا دور نہیں تھا، اب تک انہیں واپس آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے ملازموں سے پتہ پوچھنے کی کوشش کی، مگر کسی کو ٹھیک طرح کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ ڈاک کا پتہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ گلیوں کے موڑ اور نشانیاں بتاتے رہے تھے۔
پھر ان سے معلوم ہوا کہ آجہانی کی ایک کوٹھی باندرے میں بھی ہے۔ باندرا نزدیکی تھا، منٹوں میں ہم وہاں پہنچ کے وہاں بھی سناٹا تھا، ایک دو ملازموں کے سوا اتنی بڑی کوٹھی میں کوئی نہیں تھا، تاہم وہاں سے اصل پتہ معلوم ہو گیا۔ اس وقت میری سمجھ میں یہی آیا کہ مجھے تار دینا چاہیے، اگر ہو سکے تو پونا بھی جانا چاہیے، صبح جا کے میں رات کو واپس آ سکتا ہوں۔ گھر جانے کی بجائے میں نے ڈرائیور سے بمبئی سینٹرل کی طرف چلنے کو کہا۔ کبھی کسی نے مجھے بتایا تھا کہ اسٹیشن سے تار جلدی پہنچ جاتا ہے۔ جولین کے دیے ہوئے پیسے اس موقع پر کام آئے۔ میں نے ارجنٹ تار دیا اور جوابی تار کے پیسے بھی ادا کیے۔ گھر آ کے میں نے بتایا تو سبھی پریشان ہو گئے۔ کیلاش رکنے والا نہیں تھا، اسپتال میں اس کی ضرورت ہوگی، وہ نہیں آ سکتا تھا تو گھر کے دوسرے افراد آ جاتے۔ مولوی اکرم کی اطلاع کے مطابق رات کو بھی ایک گاڑی پونا جاتی تھی۔ سب کی یہی رائے تھی کہ کسی کو وہاں جا کے خیریت پوچھنی چاہیے۔ ابھی گاڑی کا وقت تھا، میں جانے کے لیے تیار تھا، لیکن وٹھل نے منع کر دیا کہ پہلے تار کے جواب کا انتظار کر لیا جائے۔ میں نے یہ بات تار میں لکھ دی تھی کہ اگر میری مہم میں کسی کو ضرورت ہو تو کوئی بھی پہلی گاڑی سے آ سکتا ہے۔ علیہ صبح تار کا جواب آ گیا۔ کیلاش نے لکھا تھا کہ اسے رابطہ نہ رکھنے کا افسوس ہے، لیکن آجہانی کی اچانک موت نے سب کو امتحان سے دوچار کر دیا۔ باقی باتیں تفصیلی ملاقات پر۔ 2-1 روز میں بکھرے ہوئے معاملات سمٹ جانے کی توقع ہے۔ ابھی حالات قابو میں ہیں، کسی کی ضرورت پڑی تو یقیناً زحمت دوں گا، تار سے اطلاع کر دوں گا۔ آخری سطر میں کیلاش نے شکریہ ادا کیا تھا اور سب کے لیے دعائیہ کلمات لکھے تھے۔ میں نے وٹھل سے کہا کہ میں کیلاش کے جواب سے مطمئن نہیں ہوں، یہ بہت مبہم ہے، ہو سکتا ہے اسے ہماری ضرورت ہو اور وہ تکلف کر رہا ہو۔ وٹھل مجھ سے متفق تھا، لیکن اس نے مجھے پونا جانے کی اجازت نہیں دی۔ میں نے کہا ایسا ہے تو تم چلے جاؤ۔ وٹھل اس پر بھی آمادہ نہیں ہوا۔ 10ویں کو 4 روز گزر چکے تھے۔ صبح ہی سے گھر منتشر نظر آنے لگا۔ ابا جان نے کہا تھا کہ کپڑوں اور ضروری سامان کے سوا سارا گھر جوں کا توں رہنے دیا جائے۔ شبی چاچا کو بڑی مشکل سے راضی کر لیا گیا تھا کہ وہ گھر کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ ناشتے کے وقت کوئی کسی سے نظر نہیں ملا رہا تھا، سب گمسم سے تھے۔ میں تو ناشتے کے بعد ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ گھر چھوڑتے وقت گیتا اور رانی کے چہرے دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ اپنا گھر چھوڑنا ویسے بھی آسان کام نہیں ہے، دور و دیوار سے آدمی آنکھیں چراتا ہے۔ وہ تو پیرو کے گھر سے جا رہی تھی۔ کہتے ہیں آدمی مر جاتا ہے، اس کی باز گشت باقی رہتی ہے۔ جانے والا کسی نہ کسی طور پر موجود رہتا ہے، اس کی آہٹیں، صدائیں، اس کے نقوش زندہ رہتے ہیں، اور اس کے لیے مخصوص اشیاء اور مخصوص محل وقوع کی ضرورت نہیں۔ اس کا تعلق تو نہا خانے سے ہے۔ گیتا اور رانی پیرو کے گھر سے جا رہی تھی، لیکن پیرو تو ان کے ساتھ تھا۔ پیرو سے ان کا تعلق اشیاء اور دور و دیوار کے حوالے سے نہیں، براہ راست تھا۔ کسی نے ضرور انہیں باور کرایا ہوگا کہ کل کوئی دوسرا اس مکان میں آئے گا تو پیرو کی کوئی صدا، کوئی آہٹ اسے سنائی نہیں دے گی۔ جولین نے صبح مجھے بتایا تھا کہ ادھر ایسی دیر نہیں تھی، کچھ کام ہمارے جانے کے بعد بھی ہو سکتا تھا، لیکن ابا جان نے منتقلی کا ارادہ چند روز کے لیے دانستہ ملتوی کر دیا تھا تاکہ گیتا اور رانی اس دوران میں خود کو استوار کر سکیں۔ سب انہیں طرح طرح قائل کرتے رہے ہوں گے۔ گیتا اور رانی خاموش ہو گئی، مگر اپنے دل کا حال کچھ وہی جانتی ہوں گی۔ دلیل گم کا علاج نہیں ہے، دلیل کوئی تریاک نہیں ہے۔ جمرو میرے ساتھ تھا۔ مارٹی سے میں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی پوچھے تو کہہ دینا میں سیدھا ابا جان کی کوٹھی پر پہنچ جاؤں گا۔ جمرو اور میں دوپہر تک سڑکوں پر گھومتے رہے۔ کھانا بھی ہم نے ایک ہوٹل میں کھایا۔ کچھ دن کا وقت تھا اور کچھ اتفاق۔ راستے میں کئی جگہ اڈے پاڑے کے لوگوں سے ہماری مڈ بھیڑ ہوئی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ بمبئی میں اب چہرہ چھپانے کی مشکل بھی پیش آئے گی۔ وہ میرے لیے اجنبی تھے، مگر میں ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ لبکتے ہوئے میرے پاس آئے۔ میں سلام دعا کے سوا ان سے کوئی بات نہ کرتا، اس طرح ان سے جلد چھٹکارا مل جاتا۔ شام کو 5 بجے ہم ابا جان کی وسیع اور اس کوٹھی میں داخل ہوئے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی اور جگہ آ گیا ہوں۔ وہاں سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ سفید اور لال اینٹوں کے رنگین امتزاج سے عمارت کسی مغل محل کا حصہ نظر آتی تھی۔ چمکتے ہوئے نیلگو شیشے، کھڑکیوں پر لہراتے ریشمی پردے، ارد گرد ترشا ہوا دھلا ہوا سبزہ۔ عمارت کے سامنے سبزے کے چوڑے دائرے میں فوارہ ابل رہا تھا۔ لگتا تھا رات دن لوگ کام کرتے رہے ہیں۔ دولت ہو تو آدمی کو کیا کمی، دولت وقت پر بھی حاوی آ جاتی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ دولت مند آدمی زیادہ وقت گزارتا ہے، دگنی تگنی 10 گنی زندگی۔ بہت سو کو ایک جیسا وقت ملتا ہے، پر سب ایک جیسا وقت نہیں گزار پاتے۔ زندگی کا طور ہر ایک سے جدا ہے۔ کسی کو کم وقت ملے اور زندگی اس پر مسلسل مہربان رہے، کسی کو بہت وقت ملے اور زندگی سے مستقل روٹھی رہے۔ زندگی کی پیمائش کے لیے وقت کا پیمانہ نہایت فرسودہ اور غیر معیاری ہے۔ ابا جان نے ایک محل حیدرآباد میں خریدا تھا، اب ایک بمبئی میں لے لیا۔ زندگی کا اگلا پچھلا بہت سا حساب انہیں بے باک کرنا تھا اور ابا جان کو بہت کچھ وصول کرنا تھا۔ ایک ایک لمحے کا حساب، امی کا، فہمیدہ کا، اپنے آبائی گھر کا، اعزاء و اقربا کا حساب۔ رات کے مقابلے میں دن کے خواب بہت شدید ہوتے ہیں۔ ابا جان نے اس تعمیر کے لیے اپنی عمر کے کتنے سال عرضہ کر دیے تھے، مگر جتنا بڑا حوصلہ اتنا بڑا انعام، جتنا بڑا داؤ اتنی بڑی جیت، اور جتنا بڑا خواب اتنی بڑی تعبیر۔ دولت کی بڑی خوبی اس کی زرخیزی ہے، اور جیسے زرخیز زمین کے لیے ہنر لازم ہے، دولت کو بھی ایک سلیقہ چاہیے۔ کہتے ہیں دولت خود سب سے بڑا ہنر ہے، سلیقہ خود بخود آ جاتا ہے۔
ابا جان تو گزشتہ 10 سال سے یہی مشق کر رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ ہم یہاں آئے تھے تو پیرو بھی موجود تھا اور اس نے ابا جان سے کہا تھا بابا یہ تو پورا محل ہے۔ اس وقت ابا جان نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کیا ہی اچھا ہو پیرو بھی یہیں رہے۔ پیرو نے کسی رد و قد کے بغیر جواب دیا تھا کہ اس سے بڑی خوشی اس کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ نہ ابا جان کی پیشکش تکلفانہ تھی نہ پیرو کی قبولیت رسمی۔ پیرو زندہ ہوتا تو آج شاید یہیں ہوتا۔ ابا جان کی بات ٹالنا اس کے لیے ویسے بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ تو اس کے لیے عین راحت کی بات تھی کہ گیتا اور رانی اتنے بڑے گھر میں سب کے ساتھ رہیں، جہاں وٹھل اور ابا جان ہوں، فاروق، فریال، فاربہ اور جولین وغیرہ ہوں، جہاں میں ہوں۔ ادھر فیض آباد میں زری کی حویلی میں جا کے وہ بہت مچلتا تھا۔ وٹھل سے اس نے متعدد بار کہا کہ یہاں سے اب کہیں اور جانے کا دل نہیں چاہتا، جی کرتا ہے کہ گیتا اور رانی کو بھی یہیں بلا لوں، اور یہ بات تو طے ہی تھی کہ وہ کچھ عرصے کے لیے گیتا اور رانی کو فیض آباد بھیج دے گا۔ کاش پیرو کو ذرا سا وقت اور مل جاتا، صرف چند روز گیتا اور رانی کو وہ خود چھوڑ کے جاتا تو بات اور تھی۔ کوٹھی کا خاص دروازہ ایک کشادہ حال میں کھلتا تھا۔ وہاں کے اطراف کئی دروازے تھے، عمارت کے مختلف حصوں سے آنے کے راستے، اوپر کی منزلوں سے آنے کے لیے روایتی چکردار زینہ بنا ہوا تھا۔ فرش کے وسط میں قالین بچھا تھا اور گنبد کی شکل میں بنی ہوئی اونچی چھت پر بہت بڑا فانوس لٹک رہا تھا۔ گنبد کی گولائی میں ہر طرف شیشے جڑے ہوئے تھے اور پھول پتیاں بنی تھی۔ ابا جان نے پہلے سے موجود بہت سارے ساز و سامان سمیت عمارت کا سودا کیا تھا۔ نئے رنگ و روغن سے فرنیچر کی شکل نکل آئی تھی۔ ہر چیز ایسی ترتیب سے رکھی تھی جیسے اسی جگہ کے لیے بنی ہو، اسی جگہ کا حصہ ہو۔ وسطی حال سے عمارت کے دائیں بائیں جانب ترچھی طرز کے 2 حصے تھے۔ دونوں حصوں میں 2 منزلیں فرشی اور پہلی منزل کے علاوہ دوسری منزل پر بھی ہوا خوری کے لیے ایک کشادہ سائبان اور چند کمرے بنے ہوئے تھے۔ مولوی اکرم، ان کی بیٹی ریحانہ، جولین اس کی ماں اور چمپا بیگم، ابا جان، فاروق، فریال، فاربہ اور اکبر، گیتا رانی کے علاوہ اور بھی کئی گھر کوٹھی میں آباد ہو سکتے تھے، اور جیسا کہ ابا جان نے پہلے کہا تھا سب ساتھ رہ کر بھی الگ رہ سکتے تھے۔ اپنے اپنے گھروں میں اور سب کے ساتھ پیچھے ایک بڑا مہمان خانہ تھا، ملازموں کے کمرے، باغ، گھوڑا گاڑیاں اور موٹریں کھڑی کرنے کی جگہیں۔ یہاں پہلے کوئی بڑا خاندان ہی رہتا ہوگا جس نے بھی یہ عمارت بنائی تھی۔ اس کے پاس صرف دولت نہیں تھی، خیال آفرینی، خوش ذوقی کی خوبیاں بھی اس کے پاس خوب تھیں، جنہیں دولت کے بغیر زنگ لگ جاتا ہے اور جو دولت سے اور پختہ ہو جاتی ہیں۔ ملازموں کی بھی عمارت میں کمی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ بڑے گھروں کی زینت کا ایک سبب ملازم بھی ہوتے ہیں، یہاں سے وہاں تک تھرکتے پھرتے ملازم۔ سب لوگ دوپہر ہی کو وہاں پہنچ گئے تھے۔ نچلی منزل کی بڑی نشست گاہ میں فاروق اور شہپارہ مجھے دیکھتی شکایت کرنے لگی کہ میں کہاں رہ گیا تھا، اتنی دیر کہاں لگا دی۔ میرا جواب سنے بغیر فاروق ہمکتے ہوئے لہجے میں بولی، بابر بھائی دیکھا آپ نے یہ سارا؟ ہاں، میں نے گہری سانس لے کے کہا، دیکھ رہا ہوں، سبھی کو پسند آیا ہے؟ بہت اچھا ہے، میں نے چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے کہا۔ کہاں ہیں سب لوگ؟ یہاں تو ڈھونڈنا پڑے گا، فاروق مسکراتے ہوئے بولی۔ ابھی تو کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، یہ سارا تو بھول بھلیوں جیسا ہے، کہیں 2-1 روز میں راستوں اور دروازوں کا ٹھیک سے اندازہ ہو سکے گا۔ وہ دونوں سامنے کھلے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی، میں نے بھی ان کی پیروی کی۔ اندر چمپا بیگم، جولین کی ماں، فریال، فاربہ اور ریحانہ بیٹھی تھی۔ کمرے کی نشست فرشی تھی اور دیواروں سے گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کے سب اٹھ گئیں۔ غیر ارادی طور پر میری منڈلاتی ہوئی نظریں گیتا اور رانی کی طرف گئیں تو اور مجھے اپنے سینے، اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اتنے دنوں بعد دونوں کے چہرے کچھ نکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ گیتا کو اپنے پاس لپکتے ہوئے آتے دیکھ کے بے اختیار میرے بازو پھیل گئے۔ میں نے اسے اپنے پہلو میں سمیٹ لیا۔ کیسی ہو گیتا تم؟ میں نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ میں سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ بس حوصلہ قائم رکھے، ایک پیرو اس کا باپ چلا گیا، لیکن ابھی بہت سے ہیں، اور بے شک وہ پیرو نہیں ہے، پھر بھی ان میں باقی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ پیرو ہی کی طرح ان پر اپنا حق جتا سکتی ہے۔ مجھے خیال آیا کہ یہ سب تو کم و بیش میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بار بار یادیں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ کچھ بھول رہی ہے تو اسے پھر سے سب یاد آنے لگے گا۔ لفظی اظہار کا ایک ذریعہ نہیں ہے، لفظوں کے بعد جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے لفظ نبھانے کی، اصل تو وہی کچھ ہے۔ گیتا میرے پہلو میں سمٹی کھڑی رہی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں اسے یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ اسے اپنا یہ نیا گھر پسند آیا۔ یہ سوال بھی مجھے قبل از وقت معلوم ہوتا تھا۔ فاروق نے اس موقع پر میری مدد کی اور تجسس امیز لہجے میں بولی، بابر بھائی آپ نے اوپر کی منزل دیکھی؟ پورا باغ ہے؟ اچھا، میں نے اشتیاق سے کہا۔ میں نے اسے نہیں بتایا کہ یہ عمارت میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ فاروق ہی نے ہماری رہبری کی۔ اس کے اور گیتا کے علاوہ فریال، فاربہ، ریحانہ اور شہپارہ بھی ہمارے ساتھ تھی۔ فاروق ٹھیک کہہ رہی تھی، اوپر کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ میں پہلے اس طرف نہیں آیا تھا۔ چھت کے ایک بڑے حصے پر سبزہ بچھا ہوا تھا اور ہر طرف پھولوں کے گملے کثرت سے کھلے تھے۔ درختوں سے جھانکتی ہوئی آس پاس کی بہت سی عمارتیں وہاں سے نظر آتی تھیں، اور دور سمندر کے کنارے کی سفید لکیر۔ اوپر آسمان پر بدلیاں چھائی ہوئی تھیں اور نظارے کی دلکشی پر شام کے وقت کا سحر مستضاد تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ ساری عمارت میں سے خوبصورت جگہ کوئی اور نہیں ہوگی۔
سبزے کے پیچھے سائبان میں بیٹھ کے بارش کا لطف لیا جا سکتا تھا۔ سائبان سے ملحق رنگین شیشوں کے روشن دانوں اور محرابوں کی شکل والے دریچوں کے کمرے آگے پیچھے بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے فاصلے پر، اس طرح کہ ہر کمرہ جداگانہ حیثیت رکھتا تھا۔ وہ حرامہ ادھر ادھر گھومتی گھامتی سبزے پر رکھی ہوئی بیت کی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ میں اسے پوچھنے ہی والا تھا کہ اتنے میں جولین آ گئی، سرتپا سفید لباس میں، ساڑی میں۔ وہ ہمیشہ کھینچی ہوئی ترشی ہوئی سی لگتی تھی، سبزے کے رنگ میں اس کے لباس کا سفید رنگ کچھ اور نمایاں ہو گیا۔ جولین بھی نسبتاً ٹھہری ہوئی سی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے آ جانے سے سب کے چہرے چٹکنے لگے، سب نے اتفاق سے اس کا خیر مقدم کیا۔ جولین کے اشارے پر ملازم نے چائے کی پیالے میز پر سجا دی، چائے کے ساتھ پھلوں سے بھرا ہوا تشت بھی تھا۔ فاروق، فاربہ، شپارہ مجھے عمارت کے ایک ایک گوشے کی تفصیل بڑی حیرانی سے سناتی رہیں۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ عمارت میں نہانے کا تالاب بھی ہے، ٹینس کورٹ بھی ہے، ایک گھوڑا گاڑی بھی پچھواڑے کی طرف کھڑی ہے۔ اتنی جلدی انہیں باغ میں درختوں کی اقسام بھی معلوم ہو چکی تھی۔ ان کی آسودگی کے لیے میں پورے انہماک سے سنتا رہا۔ اندھیرا ہونے پر بڑے بڑے کمکمے روشن ہو گئے، نزدیک و دور عمارتوں کی روشنیاں بھی جل گئیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم پرستاروں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوں، مگر اول شب ہی اوس پڑنے لگی، ہنکی بھی زیادہ تھی، اس لیے ہم وہاں سے اٹھائے۔ جولین کو رات کے کھانے کا انتظام دیکھنے کی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ کئی بار اٹھیں، ہر بار اسے انہوں نے روک لیا تھا۔ اس رات کیلاش بھی آ گیا۔ 2 روز سے میں اس کی راہ تک رہا تھا۔ تار کی اطلاع کے مطابق اسے 2 روز پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ رات ہی میں نے پھر وٹھل سے اشارتاً اپنے اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ کیلاش ضرور کسی پریشانی میں گرا ہوا ہے، کئی تکلف نہ کر رہا ہو، مگر وٹھل نے سنی انسنی کر دی تھی۔ دوپہر کو بھی میں اور جمرو احتیاطاً اس کے گھر کی طرف گئے تھے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر آج رات وہ نہ آیا تو صبح میں کسی کو بنا بتائے پونا نکل جاؤں گا۔ میں جیسے ہی نیچے آیا شامو مل گیا۔ وہ کیلاش کی آمد کی اطلاع دینے کے لیے مجھے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نچلی منزل کا دائیں حصہ مردانے کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ شامو مجھے اپنے ساتھ اسی طرف لے گیا۔ پہلے ہی کمرے میں سب موجود تھے، ابا جان، منیر علی، مولوی اکرم، جمرو، ماٹی، جگنو، سب کے سامنے کے تحت پر کیلاش وٹھل کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تخت سے اٹھ کھڑا ہوا، بے تحاشا گلے لگ گیا۔ اس کے بازوؤں کی گرفت اس کی بےتابی کی مظہر تھی۔ نیا گھر مبارک ہو، اس نے تمتماتی آواز میں کہا۔ اتنے دن کہاں لگ گئے؟ میں نے شکایتی لہجے میں پوچھا۔ کیا بتاؤں؟ واہ بھر کے بولا، بڑی لمبی کہانی، آپ سنائیے کیسا لگا یہ گھر؟ یہ تو بہت عجیب ہے، نہایت شاندار، خواب جیسا۔ سب کو یہاں دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے آنکھیں میچ کے ممنونیت ظاہر کی اور پوچھا کہ یہاں آنے میں سے کوئی دشواری تو نہیں ہوئی؟ ذرا سی، پہلے میں اسی طرف گیا تھا، وہاں شبی چاچا نے مکمل پتہ بتایا، پھر میں سیدھا یہیں آ کے ٹھہرا۔ پونا سے کس وقت آنا ہوا؟ 1.5-2 گھنٹے پہلے۔ نہانے اور کپڑے تبدیل کرنے میں کچھ دیر لگ گئی، وہ تیز آواز میں کہنے لگا۔ رما بھی آنے کو تیار تھی، میں نے اسے روک دیا۔ پونا میں دن رات سب برابر ہو گئے تھے، سچ پوچھئے تو ایک رات بھی ٹھیک سے سو نہیں سکے۔ وہ انگریزی میں بولا۔ اٹ واز ہاریبل ایکسپیرئنس۔ معلوم ہوا تھا جج صاحب تمہارے عزیز تھے؟ عزیز سے بہت زیادہ۔ عزیز تو دور کے تھے، پتا جی سے ان کی بچپن کی دوستی تھی، دونوں گھر ایک جیسے تھے۔ پونا میں ان کے تبادلے کے بعد تھوڑی دوری ہو گئی تھی۔ کیا بیمار تھے؟ میں نے دبے لہجے میں پوچھا۔ بیمار تو ایسے نہیں تھے، یہی کہنا چاہیے کہ وقت آ گیا تھا۔ رات بالکل ٹھیک تھے، صبح زندہ نہیں تھے۔ ایسی کیا بات، دل کا مرض تھا؟ کیلاش نے یسیت سے سر ہلایا، ایک لمحے تذبذب کے بعد کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، کچھ ایسا ہی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتا، وٹھل نے اس سے بیٹھ جانے کو کہا۔ ہم دونوں کو احساس ہی نہیں رہا کہ اور لوگ بھی موجود ہیں، سب کی نظریں ہم پر مرکوز ہیں۔ ہم دونوں وٹھل کے پاس ہی تخت پر بیٹھ گئے، لیکن ہمیں فوراً اٹھنا پڑا۔ کھانے کا وقت ہو گیا تھا، جولین نے آ کے بتایا تو سبھی اٹھ گئے۔ میرا خیال تھا کہ عمارت کی مناسبت سے کھانے کے لیے بھی اب میز کرسی کا اہتمام ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ قریب کے ایک کمرے میں فرش پر دسترخوان بچھا ہوا تھا، صرف اتنا فرق تھا کہ 2 ملازم مضطرب انداز میں تیار کھڑے تھے۔ وہ جولین اور شپارہ نے انہیں ہاتھ پاؤں ہلانے کا موقع کم ہی دیا۔ کھانے میں بھی کوئی ایسا تکلف نہیں تھا۔ کیلاش بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، میرے بالکل برابر۔ مجھے کچھ گمان ہوا کہ کیلاش پوری طرح شامل نہیں ہے یا مجتمع نہیں ہے۔ میں نے پہلے اسے سفر کی تھکن پر محمول کیا۔ اس نے یہ کے بعد دیگرے سب سے سلام دعا کی تھی، گیتا اور رانی سے بطور خاص۔ اس کی نشست و برخاست میں نہ شائستگی کی کمی تھی، نہ لب و لہجے میں سرگرمی کی کمی۔ تاہم کوئی بات ضرور تھی، ممکن ہے میری طرح اوروں نے بھی یہ محسوس کیا ہو، آج اس میں پہلے جیسی بے ساختگی نہیں تھی۔ وہ کسی کوشش میں مصروف نظر آتا تھا۔ مہذب آدمیوں کا طور ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے خیال سے اپنا سارا غبار و فشار خود تک محدود رکھتے ہیں، دوسروں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے۔ کھانے کے بعد جیسے ہی سب دسترخوان سے اٹھ کے منتشر ہوئے، میں نے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا، اور اس سے پہلے کہ جمرو شاموں میں سے کوئی دانستہ یا نہ دانستہ ہمارے پیچھے آتا، میں اسے عمارت کے پچھواڑے لے گیا۔ باغ کے نزدیک ہمیں نسبتاً ایک خاموش جگہ مل گئی۔ لگتا ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں نے کسی تمہید کے بغیر اس سے کہا۔ مناسب ہو تو مجھے کچھ بتاؤ۔
उसने फैली हुई आंखों से मुझे देखा और बिछी हुई आवाज में बोला, छुपाने की कोई बात नहीं है, और आपसे क्या छुपाना। इतने दिन तुम्हारे ना आने से तरह तरह के अंदेशे घेरे रहे। मैं तो आ रहा था मगर विठल भाई ने रोक दिया। मैंने भी कई बार सोचा कि आपको तार दे दूं, लेकिन फिर ये ख्याल करके रह गया कि आपकी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है। ऐसा भी क्या, यहाँ बहुत से लोग हैं। विठल भाई ने तो इस वजह से मना कर दिया था कि कोई ऐसी वैसी बात होगी तो तुम कोई झिझक महसूस नहीं करोगे। मैंने नरमी से कहा, बात क्या है। यूं तो लंबी दास्तान है। वो बोझल आवाज में बोला, जज साहब तबई मौत नहीं मरे, उन्हें जहर दिया गया था। जहर? मैं उछल पड़ा, तुम्हारा मतलब है ये? हाँ, ये एक साफ सा कत्ल का वाकया है। मैंने सटपटा के कहा, मगर किसने और क्यों? कुछ नहीं मालूम। रात को वो रोजाना की तरह स्टडी करके सोए थे। सुबह देर हो गई, वो नहीं उठे तो नौकरों को परेशानी हुई। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया मगर कुछ रखा नहीं था। मैं खामोश बैठा उसकी सूरत तकता रहा। हम जरा देर से पहुंचे थे। पोस्टमार्टम किया जा चुका था और डॉक्टरों ने जहर की किस्म के बारे में भी बता दिया था। दूसरे दिन सुबह क्रियाक्रम कर दिया गया। मगर किसने? मैंने इस तरह से पूछा, आखिर कौन इनका दुश्मन था? पुलिस का ख्याल है तमाम मुजरिम किसी भी बाउसूल इंसाफ पसंद जज के दुश्मन होते हैं। उनकी अदालत में सियासी कैदियों के भी मुकदमात थे और कत्ल खून के मुजरमों के भी। गोरों के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ने वालों के बेशतर मुकदमात में इनका फैसला कानून के मुताबिक था और सरकार के हक में जाता था। वो जज की कुर्सी पर बैठ के अपने आप को बिल्कुल भूल जाते थे, सिर्फ कानून बन जाते थे। निजी जिंदगी में भी वो बहुत असूल पसंद थे। पिताजी के सिवा किसी से इनकी दोस्ती नहीं थी। पिताजी के जाने के बाद वो सबसे बिल्कुल अलग थलग हो गए थे। सुबह शाम लाइब्रेरी में बैठे रहते। 2 पुश्तों से वो बड़े रईस थे। किसी ज़माने में गोरों ने उनके दादा के किसी कारनामे से खुश होकर उन्हें बड़ी जागीर बख्शी थी। वो सारी की सारी उनके बाप के हिस्से में आई। बाप ने और इजाफा करके ये तरका अपने 2 बेटों को मुंतकिल कर दिया। जज साहब के छोटे भाई अपने हिस्से की रखवाली न कर सके और तकरीबन सब कुछ हाथ से निकल गया। जज साहब ने अपने भाई को संभाला देने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब किसी की किस्मत ही साथ ना दे तो कोई क्या कर सकता है। जज साहब की औलाद में एक बेटी 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा तालीम के लिए लंदन गया था, वहाँ उसने किसी फरंगन से शादी कर ली। जज साहब ऐसे नाराज हुए कि फिर बेटे की शक्ल भी देखना गवारा नहीं किया। दूसरा बेटा 1-2 बरस पहले इंग्लिस्तान से पढ़ के आया है और दिल्ली में सिविल सर्विस के इम्तहान की तैयारी में मसरूफ़ है। बेटी सबसे छोटी है, पहले बम्बई में फिर पूना में पढ़ती रही और इन दिनों शिमला में थी। जज साहब की मौत के वक्त तीनों में से कोई इनके पास नहीं था। बड़े का तो सवाल ही नहीं है। बाद में दिल्ली और शिमले से दोनों बहन भाई आ गए। जज साहब की बीवी शुरू ही में इनसे जुदा हो गई थी। तीनों बच्चों को जज साहब ने माँ की तरह पाला पोसा था। उधर उधर ताज ही ने इनका बोझ बांट रखा था। जज साहब मुझे और रमा को भी अपनी औलाद की तरह समझते थे। रमा को तो वो बहुत पसंद करते थे। कहते थे रमा को देख के मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। बहरहाल कैलाश रुक गया। शायद उसे एहसास हुआ था कि कहीं वो गैर ज़रूरी बातें नहीं कर रहा है, या उसे मेरी तवज्जो की कमी का शक गुजरा होगा। उसने बस एक लम्हे के लिए तौक़ुफ़ किया और घुटी आवाज़ में बोला, पुलिस का ख्याल है दौलतमंद के रिश्तेदार भी कुछ कम उसके दुश्मन नहीं होते, सो इनका शुबा सब पर था, खुसूसन बेटे, भाई, भाई की औलाद और मुझ पर। तुम पर? मैंने हैरत से कहा, तुम पर क्यों? मौत से चंद रोज़ पहले जज साहब ने वसीयत लिखी थी। उन्होंने अपनी जायदाद वगैरह 4 बराबर हिस्सों में तकसीम की है। बड़े बेटा का नाम वसीयत में नहीं है। 4 हिस्सों में से एक छोटा बेटा और बेटी, दूसरे 2 हिस्से मेरे और रमा के नाम हैं। खूब, इससे अंदाज़ा होता है कि वो तुम दोनों से किस दर्जे मोहब्बत करते थे। बेशक, उन्होंने 2 घरों को भी 2 घर नहीं जाना। मगर वो हिचकिचाते हुए बोला, मगर वसीयत में उन्होंने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? वसीयत के मुताबिक उनके बेटे कमल से रमा की और उनकी बेटी कौशली से मेरी शादी की सूरत में हम तरके के हकदार होंगे, वरना नहीं। क्या मतलब? मैंने उलझ के कहा, वरना सरकार के हवाले। ये कैसी बात है? उन्होंने वसीयत में लिखा है, उनकी ख्वाहिश है कि दोनों घर हमेशा के लिए एक हो जाएं और सब एक घर में महफूज रहें। सोचने के लिए उन्होंने अपनी मौत के बाद पूरे 1 साल का वक़्त दिया है। साल भर जायदाद जूं की तूं रहेगी और नकदी मुंजमद होगी। बेटी और बेटे के खराजात के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए की रकम छोड़ी है और 1.5 लाख रुपए मजीद कौशली के लिए अलग रखे हैं। अगर कौशली की शादी मुझसे ना हो सकी तो ये रकम कौशली के जहेज़ और शादी के खराजात में सर्फ की जाएगी। इस सारे काम की निगरानी के लिए उन्होंने अपने एक पारसी दोस्त जस्टिस डीन शाह को ट्रस्टी मुकर्रर किया है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये सब कुछ तो अजीब व गरीब है, मैंने बेरब्ती से कहा। जज साहब की वसीयत का इल्म इनकी मौत के बाद हुआ। जस्टिस डीन शाह ने तीसरे रोज़ हमें जमा किया और वसीयत के कागजात दिखाए। कमल और कौशली क्या कहते हैं? क्या कहते? दोनों चुप थे। और रमा? उसका भी यही हाल था, बिल्कुल गुमसुम। हम कभी सोचते ही नहीं है कि हमारे अजीज़ तरीन रिश्ते नाते कैसे नापायदार होते हैं। रमा के लिए तो वो मिसाल थे। हर महीने 1.5 महीने बाद रमा इनको मिलने के लिए पूना जाती थी और 3-4 दिन के साथ गुजार के आती थी। पिछले साल से जज साहब को दिल की शिकायत हो गई थी। रमा
کچھ اس لیے بھی باقاعدگی سے انہیں دیکھنے جاتی تھی اور ان پر حکم چلاتی تھی کہ وہ کھانے پینے، چلنے پھرنے، سونے اور مطالعے کے شیڈول پر نہیں چلیں گے تو سزا کے طور پر ان سے ناراض ہو جائے گی۔ جج صاحب نہایت پابندی سے اس کی بات پر عمل کرتے تھے۔ ہر معاملے میں قاعدہ قانون تو ویسے بھی ان کی زندگی میں شامل تھا۔ گورے افسروں سے ان کے اچھے تعلقات تھے اور وہ علاج کے لیے انہیں انگلستان بھیجنا چاہتے تھے۔ جج صاحب کچھ تیار نہیں تھے۔ احتیاط اور علاج سے وہ یہیں خاصے بہتر ہو گئے تھے۔ عدالت کا کبھی ناغہ نہیں کیا۔ رما بہت پر امید تھی اور اب وہ انگلستان جانے کے لیے ان پر زور نہیں دیتی تھی، مگر اچانک سب کچھ اجڑ گیا۔ رما کا حال پھر آپ جان سکتے ہیں۔ کمل اور کوشلی تو یوں بھی جج صاحب کا خون ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس طرح سب سے بچھڑ جائیں گے۔ کوئی راون انہیں ہم سے جدا کر دے گا۔ سبھی گنگ تھے کہ یہ کیا ہو گیا، کچھ دکھائی سجائی نہیں دیتا تھا، کون کسے سنبھالے، دوسری طرف دیکھے یا خود پر نظر رکھے۔ کلاش کی آواز رندھنے لگی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے صبر کی تلقین کرنا چاہی تو کچھ اور جٹ سا گیا، کہنے لگا۔ ادھر پولیس نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ پھر یہ وصیت نامہ۔ جسٹس ڈین شاہ کو بھی اپنا فرض ادا کرنے کی بہت جلدی تھی۔ پولیس کیوں؟ اسے کسی بات پر شبہ تھا؟ آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں پولیس کیسی۔ مان وہ سٹ پٹا گیا اور ندامت زدہ لہجے میں بولا، معاف کیجیے، میرا مطلب ہے پولیس کے تو اپنے طور تیور ہوتے ہیں۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں یقیناً پولیس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، آئے دن ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انہیں جج صاحب کے اتنے قریب لوگوں پر آخر کیوں شبہ تھا؟ ان کے تجربے کی بات ہوگی، ایسا اندھیرا انہوں نے پہلے کبھی دیکھا ہوگا۔ جبھی پولیس آفیسروں کے بقول انہیں ہر طرف نظر رکھنی پڑتی ہے، کہتے تھے اگر ہم نے ان کی مدد نہ کی تو وہ اصل مجرم تک شاید نہ پہنچ سکیں۔ سنا تو اوپر سے پولیس پر بہت دباؤ ہے۔ تفتیش میں گورے آفیسروں کی شمولیت کی وجہ سے پولیس خاصی چوکس ہو گئی تھی اور بدحواس بھی۔ جج صاحب کی عدالت میں پیش ہونے والے تمام اگلے پچھلے مقدموں کی چھان بین کی جا رہی ہے اور ایسے تمام مجرموں کی فہرست الگ بنائی گئی ہے جنہیں جج صاحب کی عدالت سے سخت سزائیں ملی تھی یا جن کے فیصلے ہونا ابھی باقی ہیں، اور انہیں جج صاحب سے کسی رعایت کی توقع نہیں تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، پولیس کے خیال میں درپردہ تحریکوں کے انقلابی بھی جج صاحب سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ جج صاحب بہرحال ان کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بنے ہوئے تھے۔ جج صاحب کے بے لچک فیصلوں سے انتہا پسند سیاسی کارکنوں کی حوصلہ شکنی ہوتی تھی اور آزادی کی جدوجہد متاثر ہوتی تھی۔ کچھ افسروں کی رائے میں ذاتی رنجش بھی اس قتل کی وجہ ہو سکتی ہے۔ جج صاحب کی بے اندازہ دولت پولیس کے شبے کی بنیاد ہے۔ اپنے کسی عزیز کی دولت قریبی رشتہ داروں کو زیادہ کھٹکتی ہے۔ جب انتقام اور لالچ کے بہترین واقعات رشتہ داروں کے مابین کثرت سے ہوتے ہیں۔ لندن میں مقیم جج صاحب کا بڑا بیٹا بھی اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے وہیں بیٹھے بیٹھے باپ کو ختم کرنے کا انتظام کر سکتا ہے۔ جج صاحب اپنی اولاد کو ہمیشہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا درس دیا کرتے تھے۔ تعلیم اور لگے بندے ضروری اخراجات کے علاوہ اولاد پر مزید ایک پائی خرچ کرنے کے روادار نہیں تھے۔ بارہا انہوں نے بیٹوں اور بیٹی کو جتایا تھا کہ میرا کام تمہیں اعلیٰ تعلیم دلانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، باقی تمہیں خود سب کرنا ہے۔ کئی بار انہوں نے ٹرسٹ بنانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ ٹرسٹ بنانے کا مطلب لاکھوں روپے کی جائیداد سے اولاد کی محرومی تھی۔ پولیس اس پہلو پر غور کر رہی تھی کہ باپ کو اس اقدام سے باز رکھنے کا سودا تو کسی کے سر میں نہیں سما گیا۔ پاگل پنے کے لیے کوئی وقت تو طے نہیں ہے، کسی بھی وقت کسی کا دماغ پھر سکتا ہے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، میں نے اضطراب سے کہا، مگر تم کہہ رہے تھے کہ پولیس کو تم پر بھی شبہ تھا۔